अस्सलाम वालेकुम। लास्ट एपिसोड। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। अकेले में देखता और हंसता रहा। कमाल ये था कि देखकर हंसी आती थी और सोचने पर रोना आता था। अच्छा, किसी ने बहुत उम्दा रक्स तरतीब दिया था। जब तरतीब दिया होगा तो बात बहुत गहरी सोची होगी। नाच ये था कि 10-12 जितने भी आदमी नाच रहे थे, सबके सिरों पर बड़ी बड़ी टोपियां थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि इसकी अपनी टोपी कहाँ। वो किस तरह भाई? वो यूं कि उनमें से किसी के पास भी अपनी टोपी नहीं। वो जल्दी से अपनी दाहिनी तरफ खड़े आदमी की टोपी उतार कर सर पर रख लेते हैं, और वो जिसकी टोपी उतारी जाती है वो अपने दाहिनी सिमत खड़े हुए की टोपी उतार कर अपने सर पर रख लेता है, और फिर वो, मैं समझ गया, यूं सभी अपने पास खड़े हुए की टोपी उतारते जाते हैं और बात फिर वहीं से शुरू हो जाती है। करीम ने कहा और हंसने लगा। तो यूं सारे ही दूसरों के सरों से टोपियां उतारने में लग जाते हैं, संजय ने बताया और कहने लगा। यार अगर सोचे तो बात कितनी दुरुस्त बैठती है। करीम जल्दी से बोला। तुम्हारा मतलब है कि तमाम मुल्कों में यही तमाशा हुआ करता है? वाह भाई वाह, ये फिल्म किसने बनाई है? चीकू सवालिकिया ने। समझ गया मियाँ, उनका भी कोई संजय होगा जिसने ये बात सोची होगी। नहीं मियाँ, तुम्हारे संजय से भी कहीं सियाने लोग मौजूद हैं होंगे, लेकिन तुमने जो दोजख का हाल बयान किया है वो कोई छोटी बात तो नहीं। संजय मुस्कुराया भी, लेकिन उसका चेहरा जरा सा उदास भी हो गया। कहने लगा, लिख तो लिया है, लेकिन अब छापेगा कोई नहीं। तुम कह रहे थे कि कोई उसे अंग्रेजी में, वो तो शायद हो जाएगा, छप भी जाएगा, लेकिन यार इस जुबान में लिखा हुआ इसमें न छपे तो तसल्ली नहीं होती। बात यह है कि तर्जुमे में वो बात नहीं आती जो अपनी जुबान में होती है। मैंने तर्जुमा किए हुए कुछ सफ़े पढ़े हैं। संजय चुप हो गया तो करीम कहने लगा, हाँ सच, शिरीन ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। संजय ने एक बार शिरीन के कमरे की तरफ देखा, फिर करीम की तरफ देखता हुआ कहने लगा, यार ये अजीब लड़की है। खामोशी से एक नई जुबान सीख ली और फिर इस कदर मेहनत करती है। आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं, देखता हूँ अगर जाग रही है तो। करीम उठकर शिरीन के कमरे की तरफ चला गया। संजय भी उसके पीछे पीछे था। शिरीन सो नहीं रही थी, लेकिन शायद जाग भी नहीं रही थी। करीम अलमारी में से फाइल निकालने लगा तो संजय ने शिरीन के करीब जाकर उसकी पेशानी पर हाथ रखा और पूछा, बुखार महसूस होता है? शिरीन ने नजर भरकर संजय की तरफ देखा, फिर आंखें बंद कर ली और कहा, नहीं। तुम्हें मालूम है तुमने मेरी कितनी मेहनत बचा दी है, और मैंने फुर्सत के इन दिनों में एक छोटी सी कहानी लिख ली है। शिरीन ने आंखें खोल ली, एक नजर देखा और कहा, दे दीजिए, मैं उसको नकल कर दूं। अभी थकी नहीं हो? संजय जोर से हंस दिया। मेरा तो ख्याल था तुम कहती होगी कि नॉवल की मुसीबत से खुदा खुदा करके छुटकारा मिला है। और संजय को महसूस हुआ उसकी हंसी उसके हलक में फंसकर रह गई। शिरीन एकटक उसकी तरफ देखती जा रही थी, उसी दिन की तरह जिस दिन संजय को लगा था कि इसकी आंखों में शिकवे की एक लकीर सी उभर आई है। संजय कमरे में से बाहर चला गया, लेकिन पाँव की जुम्बिश मामूल के मुताबिक नहीं थी। यूं जैसे चौखट के पास आकर उखड़ से गए हों, और बाहर आंगन में आकर भी। शिरीन फिर सो न सकी, थक कर चारपाई पर से उठने लगी तो उठा न गया। सारे बदन में रूह न पैर थी, लेकिन उसे एक अजीब सा एहसास हुआ कि माथे पर जहां अभी संजय ने हाथ रखा था वो जगह बहुत जिंदा है। अब्रोबाद का दिन था। सारा दिन सूरज की रोशनी बादलों से बरसर पे गा रही थी, और उसकी तरह नेमत की जान भी दर्दों के साथ नबर्द आजमा रही। शाम के वक्त जब तमाम घरों में चिराग रोशन हो गए, करीम के घर में भी नई रोशनी की तरह एक नौमलूद के रोने की आवाज आने लगी। अल्लाह तेरी कुदरत। आंगन में बैठे हुए करीम के मन में नेमत की दर्दें कई बार इन अल्फाज में ढल गई, और अब जब दाई ने बच्चे को नहला धुला कर एक मोटे कपड़े में लपेट कर करीम की गोद में डाला तो करीम ने आहिस्ता से कहा, तुम आ गई हो ताजी। दाई के दिल में इस बात का अफसोस था कि लड़के की जगह लड़की ने जन्म ले लिया है, लेकिन करीम को यकीन की हद तक लड़की की उम्मीद थी, और उसने जैसे लड़की को नहीं, आमीन को बाहों में लेकर उसके मुंह की तरफ देखा। चिराग की रोशनी में करीम ने लड़की का चेहरा देख लिया तो उसके पांव खुद ब खुद कमरे की दहलीज की तरफ उठ गए। बाहर सिर्फ आसमान का मलकजा अंधेरा था, लेकिन करीम की आंखें आसमान को इस तरह टटोलती रही जैसे वहां भी उसने एक चेहरा देखना हो। उसके तसव्वुर में मुमताज का चेहरा था, लेकिन दोबारा अंधेरे में भी वाज़ेह तौर पर दिखाई नहीं दे रहा था। आसमान खाली था। करीम की आंखें शिकस्त हुर्दा ही रह गईं।
پھر جھک کر گود میں پڑی بچی کے منہ کو تکنے لگا۔ کمرے کی روشنی کریم کی عقبی جانب تھی، اس لیے گود کی سمت صرف اندھیرا تھا۔ بچی کا منہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ گود میں تھی، خواہ اندھیرے کے ایک ٹکڑے جیسی، لیکن وہ اس کا اندازہ نہیں، وجود تھا جیتا جھانکتا، متحرک اور چھوٹی چھوٹی سانسیں لیتا ہوا وجود۔ اور پھر جب گھڑی بھر کے بعد کریم کی آنکھیں اوپر اٹھی تو سامنے آسمان کی ظلمت میں سے چاند کی چھوٹی سی کاش نیچے زمین کی طرف جھانک رہی تھی۔ اندھیرا اب حالی حالی نہیں تھا۔ بچی کو باہوں میں بڑے کریم کے دونوں ہاتھ اوپر اٹھ گئے، دعا مانگتے ہاتھ۔ دعا کے الفاظ کریم نے ہونٹوں پر نہیں تھے، لیکن ہلکی سی کپ کپی تھی، حروف کی باریک لکیروں کی طرح۔ سنجے کے سوا کریم کا یہ راز کوئی نہیں جانتا تھا اور نہ ہی اس نے اب تک کسی کو بتایا، لیکن بچی کے چہرے کو دیکھ کر کریم کے منہ سے اس کا نام تاجی نکلا تھا اور سب نے اسی نام کو قبول کر لیا۔ کسی نے بھی اس نام کو لفظ ممتاز سے جوڑ کر نہیں دیکھا تھا، اس لیے برکت نعمت کو گڑ کا حلوہ کھلاتی کہنے لگی، لڑکی کا نام تاجی رکھا گیا ہے۔ نعمت اب دردوں سے رہائی پا کر ہلکی ہو گئی تھی، کہنے لگی اچھا ہے، بڑی ہوئی تو سرتاج کہہ کر بلایا کریں گے۔ گو اب پھاگن کی آمد تھی، لیکن ابھی گہری شام کی ٹھنڈک نہیں ٹوٹی تھی، اس لیے کریم نے بچی کو نعمت کے گرم بستر میں لٹا دیا۔ ننا عبداللہ تاجی کو دیکھنے پر بضد تھا، اس لیے برکت نے اسے منٹ بھر کے لیے کمرے میں لا کر بچی دکھا دی تو عبداللہ اپنی انگلی سے اس کا چہرہ چھوتا ہوا بولا، تاجی ماجی آ گئی، اور ننی تاجی سوتے میں مسکرا دی، جیسے اس نے کئی معنوں والے اپنے نام کو سن لیا ہو اور دھیرے سے سب پر ہنس پڑی ہو۔ سنجے کا ناول ترجمہ ہو کر ایک خفت روزہ میں بلا قسط چھپنے لگا۔ 3 مہینوں میں ان قسطوں کے چھپتے ہی کتابی صورت میں آنے کا انتظام بھی تھا، لیکن اپنی زبان میں حالت پچھلے سالوں سے بھی بدتر تھی۔ سنجے نے جس پبلشر سے بھی پوچھا، اس نے ناول کے ساتھ 1000 روپے کا بھی مطالبہ کیا۔ وہ کہنے کو یہ کہا جا رہا تھا کہ ناول بکنے کے بعد یہ روپے مصنف کو لوٹا دیے جاتے ہیں، لیکن ابھی تک اس نے کسی سے اس روپے کی واپسی کی گواہی نہیں پائی تھی، اس لیے اس نے اپنا ناول کسی کو نہیں دیا۔ میز کی دراز میں پڑے ہوئے ناول کے سارے صفحے آہستہ آہستہ درد کی ایک تہہ کی طرح منجمد ہو گئے۔ سنجے اب اپنی میز کی اس دراز کو کھولتا نہیں تھا، لگتا تھا کاغذوں کو ہاتھ لگایا تو ان کے حروف لہو کے قطروں کی طرح ٹپکنے لگیں گے۔ ناول ترجمہ ہو کر جب سے قسط وار چھپنا شروع ہوا تو سنجے کو ایک ایک کر کے 3 اور زبانوں کے عشائیتی اداروں سے خط موصول ہوئے، جو انہیں اپنی اپنی زبان میں ترجمہ کرنے کے حقوق طلب کر رہے تھے، اور سنجے کو جیسے ایک ہی سانس میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھی محسوس ہوا تھا اور گرم سلگتی ہوا کا بھی۔ ایک دن کریم آیا تو سنجے اسی گرم و سر سانس کے درمیان بولا، میاں تم نے دنیا کی 1000 گالیاں سنی ہوگی، لیکن میں تمہیں ایک عجیب گالی سناؤں جو تم نے کبھی نہ سنی ہوگی۔ کریم کچھ نہ سمجھا تو سنجے کہنے لگا، دنیا میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے، چھوٹا سا ملک، اس کا نام ہے داغستان، اور وہاں کی ایک گالی ہے، اگر کوئی شخص بہت غصے میں ہو تو دوسرے سے کہتا ہے، جاؤ تم پر خدا کا قہر ہو، اور تم اپنے محبوب کا نام بھول جاؤ۔ واہ واہ، کس دل والے نے یہ گالی ایجاد کی ہے، کمال ہے بھائی۔ کریم ہنسنے لگا، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری زبان کو بھی کسی کی بد دعا لگی ہے، ضرور کسی نے اس کو یہی بد دعا دی ہوگی، اسی لیے تو اپنے ادیبوں کے نام بھول گیا ہے۔ سنجے نے کہا تو کریم کی ہنسی منجمد ہو کر رہ گئی۔ سچ کہا ہے، خدا، محبوب اور ادیب میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ایک ہی بات ہوتی ہے۔ گو کریم کے پاس اردو کے سوا کسی زبان کا حرف سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی، لیکن وہ ہر ہفتے سنجے کے ناول کی چھپی ہوئی قسط کو صرف شوق سے دیکھتا ہی نہیں تھا، بلکہ اس دن کا رسالہ خرید کر اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیا کرتا تھا۔ آج بھی اس حفت روزہ کا شمارہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ کریم چند منٹ تک اس کی طرف یوں دیکھتا رہا جیسے حروف کو جوڑ کر اس کی عبارت پڑھ رہا ہو، پھر اچانک نظر اوپر اٹھا کر سنجے سے کہنے لگا، اچھا تو پھر ہو گئی بات؟ کیا؟ یہی کہ اب ہم اپنی زبان کو لگی بد دعا زائل کر دیں گے۔ کیا مطلب؟ یار بہت دنوں سے ایک بات دل میں آ رہی تھی، لیکن شاید کچے پھل جیسی تھی، جیسے میں نے دل کی شاہ سے چنا نہیں تھا، آج لگتا ہے وہ کچا پھل پک گیا ہے۔ کریم کے منہ پر بھی یہ بات کہتے ہوئے پکے ہوئے پھل کی سرخی دوڑ گئی اور بولا، قلم تمہارے ہاتھ میں ہے اور مشین میرے ہاتھ میں ہے یار، ہم دونوں مل کر اپنی زبان کے نام پر لگے داغ دبے دھو سکتے ہیں۔ سنجے نے کریم کی طرف یوں دیکھا جیسے وہ گوشت پوش کا ایک وجود نہ ہو بلکہ مستقبل کی ایک شاہراہ ہو۔ لڑکا اب ہوشیار ہو گیا ہے، کمپوزنگ میں اس کے ہاتھ کے لیے اب محتاجی نہیں رہی۔ کریم نے کہا تو سنجے راستے کی طرف دیکھتا راستے کی مشکلات کا اندازہ لگانے لگا۔ لیکن میاں تمہاری نوکری سے تو گھر کے افراد روٹی کھاتے ہیں۔
کریم بول پڑا، تو میں کون سا ابھی استعفیٰ دینے لگا ہوں، ابھی تو اپنی مشین کے لیے اتوار ہی کافی ہے۔ سنجے نے پھر بھی حامی نہ بری تو کریم کہنے لگا، لڑکے کو ابھی دو ایک دھیلا بھی نہیں دیتے، کہتے ہیں ابھی غلطیاں کرتا ہے، اگر میں 500 کا ٹائپ خرید کر اسے گھر میں لا دوں تو کون سا برا ہے، غلطیاں تو خود دیکھ لینا، رہ گیا کاغذ کا خرچ۔ نہیں، کاغذ کی بنی ہوئی چھوٹی مشین 2500 میں آتی ہے، لیکن وہ بات بھی چھوڑو، جب تک نہیں لگتی نہ صحیح، فر میں باندھ کر کسی کی مشین پر لگا لیں گے۔ پانیوں پر جیسے چاند کی چاندنی جادو کر دیتی ہے، اسی طرح سنجے کے قلب سے بھی کئی لہریں اٹھی، اپنی زبان کے کئی صدیوں کے شہکار جو وقت کی گرد میں اٹے پڑے تھے سفید کاغذ پر لپٹے سامنے آ گئے، دنیا کے کئی اور شہکار بھی، اپنے ذہن پہ پڑے ہوئے کئی ناولوں کے خاکے بھی، اور ایک ادیب پرچہ بھی۔ سنجے نے اپنی میز کے پاس کھڑے ہو کر کریم کی طرف بھی دیکھا اور کھڑکی میں سے باہر آسمان کی طرف بھی، جہاں کتنے ہی بادلوں پر سورج کی لال اور سنہری کرنیں اپنا عکس مرتب کر رہی تھیں۔ کریم کی آواز کے ساتھ اس کی نظر پھر کمرے کی طرف گئی، وہ کہہ رہا تھا، لاؤ ناول کے ابتدائی 16 صفحات نکال دو۔ لیکن میاں ابھی تو ٹائپ خریدنا ہے۔ وہی تو خریدنا ہے، اسی لیے تو صفحے مانگے ہیں، یوں ہی کیسے پتہ چلے گا کہ کون سے حروف کتنے خریدنے ہیں، اور خریدتے ہوئے وہاں پہلے بیٹھ کر کمپوز کرنا ہوتا ہے۔ ہاں میاں، وہیں بیٹھ کر کمپوز کرنا ہوتا ہے اور پھر نکال کر وہ سکہ تلوانا ہوتا ہے۔ سنجے کے ہاتھ پر حرکت کی وہ کپکپی طاری ہو گئی جو قلم کار کے ہاتھ پر اس وقت آتی ہے جب سفید کاغذ پر اس کی تحلیق کے ابتدائی الفاظ اترتے ہیں۔ سنجے نے میز کی دراز کھول کر پہلے صفحے یوں اٹھائے جیسے درد کی ایک تہ توڑ دی ہو، پھر اس نے وہ صفحات کریم کو دیتے ہوئے الماری سے 200 روپے نکال کر بھی کاغذوں کے ساتھ رکھ دیے اور کہا، اگلے ہفتے ناول کی قسط کے اور پیسے آ جائیں گے تو کچھ اگلے صفحے خرید لیں گے۔ کریم نے کاغذ کے لیے روپے لوٹاتا ہوا کہنے لگا، اگلی بار لوں گا، پہلی بار تو تاجی کے جنم کی نشانی دینی ہے۔ سنجے مسکرا دیا، نشانی کا حق صرف تمہارا ہے، میرا نہیں۔ کریم نے روپے لے لیے اور کہنے لگا، اچھا پھر دونوں مل کر نشانی دیتے ہیں، میں اس میں اپنی نشانی بھی شامل کر لوں گا۔ ایک بات سوچ گئی، سنجے نے کہا اور ہنس کر کریم کے کندھے پر ہاتھ رکھتا کہنے لگا، پریس کا نام تاجی کے نام پر رکھیں، تیری ممتاز کے نام پر تاج پریس۔ کریم نے آدھی چھٹی لے کر دوپہر تک سلامت کو ٹائپ خرید دیا اور گھر آ کر سب کچھ سلامت کے حوالے کرتے ہوئے کہا، دیکھ برخوردار، اگر آدمی کے ہاتھ سیانے ہوں تو کام کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ آج سے گھر کا ایک کمرہ عمل کی درگاہ بن گیا ہے، تم جتنا عمل اس درگاہ پر چڑھاؤ گے اتنا ہی مراد پاؤ گے۔ کریم نے آنگن میں آ کر رکھے سارے سامان کی طرف دیکھا تو لگا کہ آج اس کی شریانوں میں کوئی نیا لہو دوڑنے لگا ہے، جہاں مدتوں سے کوئی خواب نہیں تھا وہاں کچھ اگنے اور نمو پانے لگا تھا۔ اس نے محبت سے بڑا ہاتھ سلامت کے سر پر رکھا اور کہنے لگا، جاؤ اپنی دونوں ماؤں کے پاؤں کو چھوؤ اور پھر خدا کا نام لے کر کام پر لگ جاؤ۔ کریم جب سلامت کی عمر کا تھا، اس سے کچھ زیادہ عمر کا، پرانے استادوں کے قصے سناتے اس نے ایک ہی سپنا دیکھا تھا کہ کاش وہ ان قصوں کو ہی چھاپ اور بیچ کر تمام زندگی گزار سکتا، لیکن یہ خواب عمر بھر ایک ٹوٹے ہوئے پڑ کی طرح اس کے دماغ میں ہلتا رہا، اسے پرواز نہیں مل سکی تھی۔ لیکن آج اسے محسوس ہوا کہ وہی مرا ہوا سپنا اس کی آنکھوں کے آگے دوبارہ زندگی لے رہا تھا، آنکھوں میں نمی سی آ گئی تھی اور سامنے سلامت کے جوان ہوتے چہرے کی جگہ اپنا چہرہ دکھائی دینے لگا جب وہ خود جوان تھا۔ اس کے تصور کی کرامات اس کے اعضاء میں دوڑ گئی، وہ سائیکل لے کر اپنے کام پر جانے لگا تو محسوس ہوا آج اس کے بدن کو پڑ لگ گئے ہیں۔ جس دن کریم نے سلامت کو بہت مارا تھا اس دن شیریں نے کسی کے سامنے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن دوپہر کے وقت چوری سے اس کے کمرے میں جا کر اس کے سر کو سینے سے لگا کر کتنی دیر روتی رہی تھی۔ اس نے سلامت کو چوری چوری دودھ کا گلاس پلایا، اس کے بدن کا مساج کیا تو سلامت کے سوا کسی کو پتہ نہیں تھا کہ جب دوسرے دن ابا کے کہنے پر اس نے جمال کے خط کے ٹکڑے کر کے ساتھ 5 روپے رکھ کر جمال کو واپس کیے تھے۔ گھر واپس لوٹنے پر شیرین نے اسے اتنا پیار کیا تھا، شیرین کو معلوم تھا کہ سلامت میں ایک ہی خرابی ہے کہ اسے کھانے کی چٹخارے دار چیزوں سے بہت محبت ہے۔ وہ جمال کے دیے پیسوں میں سے 1 روپیہ بھی جیب میں ڈال کر گھر نہیں لایا تھا، اس نے سیر ہو کر تلی ہوئی مچھلی کے کباب ہی کھائے تھے، اور اس دن سے جب بھی بس چلتا شیرین سب سے چھپا کر اسے گھی اور شکر والی من پسند روٹی کھلانے لگی تھی۔ 2 بار برکت نے دیکھ بھی لیا تھا اور کہا بھی تھا، گنتی کی ہڈیاں ناپا تولا شوربہ، سب کچھ اس چٹورے کے لیے تو نہیں، اوروں کے منہ میں بھی دینا ہوتا ہے۔ لیکن شیرین نے سب کچھ اپنے پر سہ لیا تھا، اس لیے سلامت شیرین کا غلام بے دام بن کر رہ گیا تھا، اور اس نے شیرین کا یہ حکم بھی مان لیا تھا کہ اب کبھی جمال سے نہیں ملے گا۔
آج کریم جب دوپہر کا کھانا کھا کر کام پر چلا گیا تو شیرین نے سلامت کے ساتھ مل کر کمرے میں سارا سامان رکھا اور پھر اسے گھی شکر والی روٹی کھلا کر کہنے لگی، جانے ہمشیر، پہلے جس طرح چوری چوری مجھے پڑھاتے رہے ہو اسی طرح چوری چوری مجھے یہ کام بھی سکھا دو۔ تم کمپوزنگ کرو گی؟ سلامت حیران سا ہو گیا تو شیرین ہنس پڑی، تم تھوڑی دنوں میں دیکھ لینا، تم سے بھی جلدی کر دیا کروں گی، ابھی کسی کو بتانا نہیں، ابا کو بھی نہیں، اور بھائی جان کو بالکل نہیں، مجھے پتا چل گیا۔ سلامت ہنسنے لگا اور کہنے لگا، تم نے پہلے بھی ایک دن جس طرح بھائی جان کو حیران کر دیا تھا، اب بھی سارا کام سیکھ کر تم نے بھائی جان پر روب ڈالنا ہے۔ شیرین کے چہرے پر ہلکی سی زردی دوڑ گئی، ہونٹوں کے پاس کچھ خوف جیسا درد آ گیا، کہنے لگی، نہیں سلامت، میں نے کسی پر روب جما کر کیا لینا ہے، اور پھر کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی، تم مجھے اچھی طرح سکھا دو، تم نے جو بھی سیکھا ہے، پھر تم اور میں مل کر بڑا سا پریس لگائیں گے۔ لیکن پریس میں مشین بھی ہوتی ہے، وہ بھی لگائیں گے۔ کہاں؟ یہیں، لیکن اب کوئی دوسرا کمرہ نہیں بچا۔ میرا کمرہ جو ہے، لیکن وہ تو جمیلہ کا بھی ہے، آدھا، تم اپنا آدھا اسے دے دینا، پھر وہ سارا میرا ہو جائے مشین کے لیے۔ نہیں، میں اپنا کمرہ جمیلہ کو نہیں دوں گا، تو ہم چھپ کر ایک کمرہ اور ڈال لیں گے، ابا پیسے نہیں دیں گے۔ نہ صحیح، ہم خود ہی کام کر کے جمع کر لیں گے، تم اور میں، اور مشین کون چلائے گا؟ میں ابا سے سیکھ لوں گا، تم بھی سیکھ لینا۔ سلامت کو سوچنے لگا، پھر بولا، ایک آدمی اور چاہیے۔ وہ کس لیے؟ یہ دیکھ، یہ لکڑی کے خانے بنے ہوئے ہیں نا، ان میں علیحدہ علیحدہ حروف ڈالے جاتے ہیں، پھر جس حرف کی ضرورت ہو وہ اس کے خانے سے نکال کر جوڑا جاتا ہے۔ اچھا، اور پھر جب جوڑے ہوئے صفحے کاغذوں پر چھپ جاتے ہیں، سارے حروف نکال کر پھر خانوں میں ڈالنے ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ تو ڈالنے ہی ہوں گے، جانتی ہوں اسے کیا کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں ڈسٹریبیوٹ کرنا۔ اچھا، اس کے لیے ایک آدمی اور چاہیے، وہ بھی تم اور میں ہی کر لیا کریں گے، لیکن جتنی دیر اس میں لگتی ہے اتنے میں اور کام ہو سکتا ہے، پھر عبداللہ ذرا بڑا ہو جائے گا تو اسے سکھا دیں گے۔ سلامت پھر اپنی عمر سے بڑا ہو کر کچھ سوچنے لگا اور بولا، جمیلہ اتنی بڑی ہو گئی ہے، وہ کیوں نہیں سیکھتی؟ وہ تو لکھنا پڑھنا بھی نہیں سیکھتی۔ اس کی مرضی، شیرین نے کہا اور اجلے زدہ ہاتھوں سے کہنے لگی، چلو تم مجھے سکھا دو۔ سلامت لفافے میں لپیٹ کر لائے ہوئے سنجے کے ناول کے وہ صفحات جو اس نے صبح ٹائپ خریدتے وقت کمپوز کیے تھے اٹھا کر کہنے لگا، میں نے صبح جلدی میں یہ صفحے وہاں اکیلے ہی کمپوز کیے تھے، پھر سبھی کھول دیے، سکہ جو تلوانا تھا۔ اب یہی کرنے ہیں نا؟ ہاں، یہی کرنے ہیں، اور اب تم ذرا احتیاط سے بھی کرنے ہیں کہ غلطیاں نہ ہوں۔ لیکن اگر کوئی غلطی ہو جائے؟ وہ تو سب سے ہو جاتی ہے، پھر وہ غلطی ہی چھپ جاتی ہے۔ نہیں، ساری غلطیاں پہلے ٹھیک کرنی پڑتی ہیں۔ وہ کس طرح؟ دیکھو، 4 یا 8 صفحے بنا کر ان کو یوں رکھ لیتے ہیں نیچے زمین پر، پھر اوپر سیاہی والا رولر پھیر کر ایک کاغذ پر ان کا پروف نکالتے ہیں، بس اسے پڑھ کر ساری غلطیوں کا پتہ چل جاتا ہے، اور پھر جہاں غلطی ہوئی وہیں نشان لگا دیا، پھر نشان دیکھ دیکھ کر غلطیاں ٹھیک کر لیتے ہیں۔ تم نے یہ سب کچھ سیکھ لیا ہے؟ سلامت ہنسنے لگا، جو کمپوز کرتے ہیں وہ صرف غلطیاں لگاتے ہیں، پروف نہیں پڑھتے، پھر وہ کون دیکھے گا؟ وہ تو بھائی جان دیکھیں گے، وہ پہلے بھی پریس میں جا کر پروف دیکھا کرتے ہیں۔ سلامت باتیں کرتا ساتھ ساتھ تھیلی سے نکال کر فرش پر بچھاتے حروفوں کو چن کر علیحدہ علیحدہ خانوں میں ڈالتا جا رہا تھا، اور شیرین کی نظر لکھے ہوئے کاغذ پر تھی، جسے دیکھ دیکھ کر وہ خانوں سے حروف نکال کر ایک کتار جوڑ رہا تھا کہ اچانک ہاتھ کا حرف ہاتھ میں ہی رہ گیا اور وہ سلامت کی طرف دیکھنے لگی۔ سلامت کی طرف نہیں، اس سے بھی آگے، جہاں بادلوں میں گھیرے اور بادلوں کو چیر کر نکلتے کسی شعلے کی طرح سنجے کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ سنجے اپنے کمرے میں میز پر کاغذ رکھے کرسی پر بیٹھا، کاغذوں پر یوں جھکا تھا جیسے اس کا تمام وجود صرف 2 آنکھیں اور ہاتھ کی جنبش بن گیا ہو۔ کریم کس وقت گھر سے واپسی پر اس کی سیڑھیاں چڑھ کر اس کی چوکھٹ پر آن کھڑا ہوا تھا، سنجے کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ کریم نے آواز نہیں دی، چپ چاپ کمرے میں آ گیا اور دیوان پر بیٹھ کر ایک بیڑی پینے لگا۔ یہ شاید ہوا میں گلی بیڑی کی باز کا اثر تھا کہ سنجے کو اچانک سگریٹ کی طلب محسوس ہوئی۔ اس نے میز پر پڑی ڈبیا میں سے ایک سگریٹ نکالی، لیکن ماچس تھام کر جب سگریٹ سلگانے کے لیے سلائی تلاش کی تو دیکھا کہ ماچس خالی تھی۔ سگریٹ اسی طرح اس کے بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں رہا تھا، جیسے دوسری ماچس تلاش کر کے سلگانے کی بابت بھول ہی گیا ہو۔ چنانچہ اس نے دائیں ہاتھ میں پھر قلم تھاما اور لکھنے لگا۔ کریم نے اٹھ کر اپنی ماچس میں سے ایک سلائی سلگا کر اس کے سامنے کر دی۔ سنجے نے پل بھر کے لیے سلائی کی طرف یوں دیکھا جیسے کسی غیبی ہاتھ کی کرامات دیکھ رہا ہو، پھر دوسرے پل حواس کو مجتمع کر کے ہنس پڑا۔ کریم میاں، تم کب آئے؟
تم یہ بتاؤ کہ آج کس تحلیق میں مگن ہو؟ میں کاغذ بنا رہا ہوں۔ سمجھ گیا، اب تمہارے تاج پریس کو ہر روز کاغذ کی ضرورت ہوگی۔ کوئی نیا افسانہ لکھ رہے ہو یا کوئی نیا ناول شروع کیا ہے؟ نہیں میاں، کوڑے کاغذ بنا رہا ہوں، دودھ جیسے سفید کاغذ۔ کریم میز پر رکھے کتنے ہی لکھے ہوئے کاغذوں کی طرف دیکھتا کہنے لگا، ادیب تو سفید کاغذوں کو سیاہ کرتے ہیں۔ سنجے مسکرا دیا، میں الٹا کام کر رہا ہوں، سیاہ کاغذوں کو سفید بنا رہا ہوں۔ تم یہ سمجھ لو کہ میز پر کاغذ بنانے کا چھوٹا سا کارخانہ کھل گیا ہے۔ کریم کچھ نہ سمجھ پایا۔ سنجے کہنے لگا، پریس کے لیے اب کاغذ چاہیے نا؟ کتنے ریم کی ضرورت ہوگی؟ 200 صفحوں کے ناول کی 1000 کاپی کے لیے 13 ریم چاہیے۔ بس وہی 13 ریم بنا رہا ہوں۔ تم دیکھنا، صرف 15 دنوں میں 13 ریم بنا لوں گا۔ اور سنجے نے کریم کو پوری فصاحت سے بتایا، ترجمے کی ایک کتاب مل گئی ہے، اگر 20 صفحے ہر روز کروں تو 15 دنوں میں اس کے پورے 300 صفحے ہو جائیں گے، پھر اتنے پیسے سہولت سے مل جائیں گے کہ ہم 13 ریم کا کاغذ خرید سکیں۔ کریم نے ایک اور بیڑی سلگائی اور دیوان پر بیٹھتا کہنے لگا، مجھے ایک بات بتاؤ کہ تمہاری خوشبخت ماں نے تمہیں کیا کھا کر جنا تھا؟ اور کریم تان اڑا کر پیلو کے قصوں میں سے ایک شعر گانے لگا، جس دن جمی صاحباں ہور نہ جمیا کوئی۔ سنجے نے وجد میں آ کر شعر سنا اور کہنے لگا، یہ بات غلط ہے میاں، اسی دن کسی ماں کے گھر کریم بھی تالید ہوا تھا۔ اچھا پھر اٹھ، میں تمہیں لینے آیا ہوں، گھر چل کر اپنا تاج پریس دیکھ لو۔ ٹیپ خرید لیا، آج آدھی چھٹی لی تھی، صبح یہی کام کیا تھا، پھر سب کچھ سلامت کو سونپ کر کام پر چلا گیا تھا۔ اب گھر پہنچنے تک وہ 4 صفحے تو کر چکا ہوگا۔ تو آج سلامت تمہارے ساتھ نہیں گیا تھا؟ اس نے کس لیے جانا تھا؟ اپنے پریس کا مالک ہو کر وہ دوسروں کی ملازمت کرے گا کیا؟ میں اب اس دن کے انتظار میں ہوں جب مجھے بھی اس غلامی سے رہائی ملے گی۔ کریم نے کہا تو سنجے نے ایک طویل کش لے کر کہا، تمہارے پاس کام کرنے والا اکیلا سلامت ہے، تم اوپر کے انتظام کی فکر نہ کرنا، وہ میں کر لوں گا، لیکن کم از کم ایک کارکن اور چاہیے، پھر تم مشین مین ہو تو پریس کا کام چل سکتا ہے۔ نہیں میاں، باہر سے کوئی آدمی نہیں لیں گے، ایک تو ایماندار آدمی نہیں ملتے، ہر روز ٹاپ چرا کر لے جاتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ گھر میں باہر کا آدمی نہیں آ سکتا۔ سنجے شاید پل بھر کے لیے یہ بھول گیا تھا کہ ان کے پاس صرف ایک جگہ ہے، کریم کا گھر، جہاں گھر کی عورتیں بھی ہیں، بال بچے ہیں۔ اسی لیے اپنی غلطی کے احساس کے ساتھ چپ سا ہو کر رہ گیا۔ بس ایک حسرت سی ہے کہ اگر شیرین اور جمیلہ کی جگہ 2 لڑکے ہوتے تو پھر کس بات کی کمی تھی؟ کریم نے کہا، لیکن ساتھ ہی کہنے لگا، چلو ابھی تو وہ بات دور کی ہے، کس لیے سوچیں، ابھی تو سلامت ہی یہ بوجھ اٹھا لے گا، پھر شاید سال بھر بعد اللہ نے چاہا تو سارے گھر کو ہی پریس بنا دوں گا، بال بچوں کے لیے اوپر کی چھت پر کمرے ڈلوا لوں گا۔ سنجے کو کریم کی ہمت پر رشک آ گیا۔ صبح سے اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کالے کاغذوں سے سفید کاغذ بنانے والی ہمت کر کے اس نے بڑے جوکھوں کا کام کیا تھا، لیکن کریم کے سامنے اسے یہ بات بھی بہت چھوٹی لگی۔ چلو چلیں، سنجے نے کہا اور میز پر دڑے کاغذوں کو میز کی دراز میں رکھنے لگا۔ کریم نے دیوان پر سے اٹھتے ہوئے کہا، آج بس اپنے ہی دل پر ضبط پانے کی بات تھی کہ میں کسی سے لڑا نہیں تو بات لڑائی تک آ ہی گئی تھی۔ کہاں؟ پریس میں، مالک نے کچھ کہا تھا۔ وہ لوگ آئے تھے جو حفیظ صاحب کا مرثیہ گاتے پھر رہے ہیں۔ یار آج کل تمہارا نام بہت چڑھ گیا ہے۔ میرا نام؟ لیکن اس حفیظ صاحب کے مریثے سے کیا تعلق ہے؟ چلو تمہیں راستے میں سناؤں گا۔ سنجے نے کمرے کو مکفل کیا، نیچے جا کر اپنی سائیکل نکالی اور کریم نے اپنی سائیکل اٹھائی اور دونوں راستے میں باتیں کرنے لگے۔ تمہارا ناول اس حفت روزہ میں چھپ رہا ہے نا، اس لیے اب 4 ہفتوں سے تمہارا نام لوگوں میں بہت مشہور لگنے لگا ہے۔ وہ حرامزادے کہنے لگے کہ تمہارا بہت دوست ہے، اسے کہو کہ وہ حفیظ صاحب پر ایک مضمون لکھ دے، سو تیری میری دوستی بھی بہت مشہور ہو رہی ہے۔ سنجے ہنسنے لگا، لیکن کریم بددستور غصے میں تھا۔ کہنے لگا، حرامزادے وہیں بیٹھ کر حفیظ صاحب کے وہ کرتوت سنانے لگے کہ بے اختیار کانوں کو انگلیوں سے ڈھانپ لینا پڑا۔ وہ تم نے پہلے بھی سنایا تھا، لیکن وہ سب کچھ کوئی ختم ہو گیا۔ کہنے لگے کہ آدمی بہت رنگین تھا، ایک بار وہ امتحانوں کا بڑا افسر بنا دیا گیا جو یہ دیکھتا ہے کہ امتحان دینے والا پاس ہوا ہے یا فیل۔ ایگزامینر؟ ہاں وہی، اور اس کے پاس لڑکیاں آیا کرتی تھیں اپنے نمبر بڑھوانے۔ میاں سمجھ گیا ہوں تیری بات، وہ ایک تو نمبر بڑھوا کر لے جاتی اور ساتھ ہی حمل بھی لے جاتی۔ چھوڑو میاں، کیسی باتیں چھیڑ دی تم نے؟ سنجے نے کہا تو گویا کریم کا غصہ ابل پڑا، کہنے لگا، پھر اوپر سے کہتے ہیں کہ سنجے صاحب سے کہو کہ اس کی شاعری پر ایک مضمون لکھ دے۔
میں نے تو اس کی شاعری پڑھی ہی نہیں، لیکن ایک چڑی مار کی اڑان بھی تو چڑی جتنی ہی ہوتی ہے۔ کریم کو اس بات پر اتنی ہنسی آئی کہ وہ ضبط نہ کر سکا اور اس پر ہنسی کا باقاعدہ دورہ پڑ گیا۔ وہ کہنے لگا، یہ چڑی مارو کی استعارت پرواز والی بات مجھے سوجی نہیں تھی، ورنہ میں وہیں کہہ دیتا۔ اچھا، اب بھی کسی دن سنا دوں گا، نہیں تو یوں ہی تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے۔ یوں باتیں کرتے کریم اور سنجے جس وقت گھر پر پہنچے تو سنجے نے آگے بڑھ کر سلامت کو باہوں میں لے لیا اور اس کے ساتھ سیدھا اس کمرے میں چلا گیا جہاں تاج پریس کا چھوٹا سا سپنا اندھیرے میں ٹمٹما رہا تھا۔ سنجے کو بالکل علم نہیں تھا کہ شیرین اس وقت آنگن والے کنویں کے پاس بیٹھ کر ہاتھوں کی سیاہی کو صابن سے دھو رہی ہے، اور اس نے سنجے کو دیکھ کر جلدی سے اپنے ہاتھ بالٹی کی اوٹ میں کر لیے۔ فیتا کئی بار خود ہی چولہے پر اپنی روٹی سیک لیا کرتا تھا، لیکن ہر بار پیران دیتا کی دکان سے گوشت روٹی لے آیا کرتا تھا۔ کئی بار مرچوں سے اس کا منہ ہو جاتا تو وہ روٹی کا لقمہ منہ میں دبائے اسے پانی کے گھونٹ سے نگلتا اور پیران دیتا کو گالیاں دیتا۔ حرام زادہ صرف مرچوں کی کمائی کھاتا ہے، حلال کی کمائی تو اسے راس ہی نہیں آتی۔ لیکن پھر جب 4 دن بعد منہ کا مزہ پھیکا پڑ جاتا تو وہ پیران دیتا سے گوشت کی بوٹی اور شوربہ لے آتا۔ آج بھی کاغذ میں ایک روٹی لپیٹ کر اور کٹورے میں سالن ڈلوا کر وہ شام کے وقت پیران دیتا کہ یہاں سے گھر کو لوٹ رہا تھا کہ گلی میں موڑ پر اس نے شیرین کو دیکھا۔ اس وقت کہاں سے آ رہی ہو؟ فیتے نے پاس آ کر شیرین کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ساتھ ہی کہا، تم تو خیر سے سیانی ہو گئی ہو، دیکھو میرے کندھے تک آتی ہو۔ شیرین کو ہنسی آ گئی۔ چاچا، تو کیا عمر بھر تمہارے گھٹنے تک ہی رہنا تھا؟ فیتا کریم سے کہیں زیادہ عمر کا تھا، لیکن گلی میں سبھی لوگ فیتے کو چاچا ہی کہتے تھے، کئی کے ماں باپ بھی اسے چاچا کہتے تھے، اور آگے ان کے بچے بھی۔ دیکھو نا، تم اتنی سی ہوا کرتی تھی، بالشت بڑھ کے، جب تمہاری ماں تمہیں اٹھائے ہوئے گزرا کرتی تھی۔ کل کی بات لگتی ہے، نعمت بالکل تمہارے جیسی تھی۔ فیتا کہہ رہا تھا جب اس کا پاؤں گلی میں پڑے چھلکے سے پھسلا اور شیرین نے اس کا بازو تھام لیا اور اس کے گھر کے دروازے کے پاس پہنچ کر کہنے لگی، چلو چاچا، تم آگے چلو، میں روٹی اندر رکھ دیتی ہوں۔ شیرین نے صرف اتنا ہی کہا، یہ نہیں کہا کہ چاچا تمہاری یادداشت کو بھی تمہاری نظر کی طرح کچھ ہو گیا ہے، نعمت تو چھوٹی ماں ہے، میں تو برکت کی بیٹی ہوں۔ شیرین نے فیتے کی چارپائی پر روٹی رکھ دی تو مڑتے ہوئے اس نے گڑھے کی طرف دیکھا، پوچھا، چاچا پانی کا گلاس بھر کے دے جاؤں؟ پانی میں خود ہی ڈال لوں گا، تم میری ایک بات سن جاؤ۔ فیتے نے چارپائی کے کنارے کی طرف ہاتھ بڑھایا، دیکھو نا، اگر سلمہ زندہ ہوتی تو وہ بھی تم سے بھی لمبی ہوتی۔ شیرین چارپائی کے پاس کھڑی ہو گئی تھی، لیکن بیٹھی نہیں تھی۔ فیتے کے منہ سے سلمہ کا نام سن کر اسے فیتے کا درد محسوس ہونے لگا۔ چارپائی کے کنارے بیٹھتی خاموش ہو گئی۔ دیکھو نا، میرے لیے جیسی سلمہ تھی ویسی تو ہو، اپنے کریم کی بیٹی جو ہوئی۔ شیرین کو لگا فیتے کے دل میں کوئی بات ہے، مگر نہ جانی کیا ہے، لیکن کوئی دل دکھانے والی بات ہے۔ وہ چپ چاپ فیتے کے منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ تم اب بے وقت گھر سے باہر نہ جایا کرو، فیتے نے کہا تو شیرین نے ہاتھ میں تھامی کاغذ کی چھوٹی سی پڑیا دکھاتے ہوئے کہا، چاچا میں کہیں دور نہیں گئی تھی، صرف موڑ تک سوچا اماں کو پان کی لت لگی ہے، ابا ابھی آئی نہیں تھے، آج سلامت بھی صبح سے اس کے ساتھ ہیں، میں نے کہا میں ہی اماں کو پان لا دوں۔ بیٹی وہ تو کوئی بات نہیں، لیکن برے لوگوں کی منڈیاں بنی ہوئی ہیں، ہماری گلی تو پھر بھی اچھی ہے، لیکن ساتھ کی گلی والے سور کے بچے ہیں۔ شیرین کے من میں پھیری والے جمال کی بات آ گئی۔ آج جب سے جمال نے وہ خط سا لکھا تھا اور اس خط کو پھاڑ کر سلامت نے اسے لوٹا دیا تھا، اس وقت سے کوئی بات نہیں نکلی تھی، لیکن شیرین کو اسی بات کا کھٹکا سا ہوا۔ پوچھنے لگی، کیوں چاچا، کیا بات ہے؟ تم اسے جانتی ہو؟ کیا نام ہے اس کا؟ یوں ہی سا۔ کون؟ وہ پھیری والا؟ جمال اب بہت دیر سے شہر میں کلچوں کا خوانچہ لگایا کرتا تھا، لیکن اس سے پہلے جب پھیری لگایا کرتا تھا اس وقت سے وہ پھیری والا ہی کہلاتا تھا۔ یاد آ گیا، جمالو پھیری والا، نام تو اچھا بھلا ہے، لیکن آدمی کے اعمال اچھے نہ ہوں تو اس کا نام بھی اچھا نہیں لگتا۔ اور فیتے نے کہا، تم پر وہ بری نظر رکھتا ہے، میں نے اسی لیے کہا کہ تم اندھیرے میں گھر سے باہر نہ جایا کرو، ان بدماشوں کا کیا بھروسہ۔ شیرین کے چہرے پر شام کا رنگ امڈ آیا، چارپائی سے اٹھتے ہوئے کہنے لگی، اچھا چاچا، دیکھو نا میری عزت بیگ لاکھوں میں ایک ہے، فیتے نے کہا، لیکن شیرین کچھ نہ سمجھی، اٹھتے اٹھتے پھر بیٹھ گئی۔ چاچا، یہ عزت بیگ کون ہے؟ فیتا ہنسنے لگا، وہ تمہیں تو بات کا ہی پتہ نہیں، وہی میرا خوبصورت شہزادہ، وہی جو کریم کا دوست ہے سنجے صاحب۔ شیرین کے منہ پر امڈ آئی شام کی سنو لائٹ پر ایک بار پھر دن کی سرخی دوڑ گئی، کہنے لگی، تم نے اس کا نام عزت بیگ رکھا ہوا ہے؟ ہاں، وہ میرا عزت بیگ ہے۔ وہ کس طرح؟ ایک دن مجھے کہنے لگا،
کہ تیرا نام فیتا کیوں ہو گیا؟ کمہار ہونا چاہیے تھا۔ وہ کیوں چاچا؟ وہ جو لوگ سونی کا قصہ گاتے ہیں نا، سونی مہیوال کا۔ ہاں، سونی کمہارن کی بیٹی تھی، تلے کمہار کی۔ پھر میں نے کہا کہ ہوں تو میں بھی کمہار، لیکن میں نے تلے جیسے نصیب نہیں پائے۔ اور سچ جانا بیٹی، اسے دیکھ کر یوں ہی لگا کہ آج میرے دروازے پر وہی شہزادہ آ گیا ہے، عزت بیگ۔ فیتے نے یہ کہتے کہتے پھر اسی دن کی طرح ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ میری سلمیٰ اگر زندہ ہوتی۔ شیرین کے سارے بدن میں گہرا اندھیرا اترتا چلا گیا۔ کہنے لگی، تو چاچا اگر سلمیٰ سچ مچ زندہ ہوتی پھر تو؟ اس کے بعد شیرین سے کچھ کہا نہیں گیا اور ان کہے حروف اس کے ہونٹوں کے پاس کانپنے لگے۔ فیتا کہنے لگا، تمہارا ابا بھی پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے بھی یہی تیری والی بات پوچھی۔ کہنے لگا، خدا شاید جھوٹ نہ بلوانا، اگر سلمیٰ زندہ ہوتی تو یہ میرا عزت بیگ تمہیں اس کے لیے قبول تھا۔ دیکھو قسمت کی ستم ظرفی اسی کو کہتے ہیں۔ شیرین نے ایک تیکھے درد کے بوجھ سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ شاید اس سے پہلے شیرین نے کبھی درد کو اس طرح نہیں پہچانا تھا۔ اسے لگا جو بھی سوال ہوتا ہے صرف زندہوں کے لیے ہوتا ہے۔ موت کے بعد ہندو اور مسلمان کا سوال بھی ختم ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد سلمیٰ اور میتا میں کسی کو فرق محسوس نہیں ہوتا۔ شیرین کو فیتے کی بات پر یقین نہ کرنے کا کوئی جواز نظر نہیں آیا، صرف یہ محسوس ہوا کہ موت کے درد کے آگے اسے وہ تمام سوالات بھول گئے تھے جو زندہ ہونے کی صورت میں درپیش ہوتے ہیں۔ پھر وہ پل بھر کے لیے چاچا کے آنگن میں بیٹھی گویا اس کی سلمیٰ ہو گئی تھی۔ فیتے کے کندھوں کے ساتھ سر لگا کر کہنے لگی، چاچا میں تیری بیٹی نہیں؟ شیرین کے منہ سے یہ الفاظ یوں نکل گئے جیسے من کے کسی کھوڑ میں پڑوں کی طرح اگائے ہوں، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنی ندامت آلودہ زبان کو کاٹ لیا۔ کہنے لگی، تم یوں اداس نہ ہوا کرو چاچا، ورنہ سلمیٰ کی روح بھی اداس ہو جائے گی۔ میں نے اسی لیے کہا ہے۔ ہاں، میں کب کہتا ہوں کہ تم میری بیٹی نہیں؟ دیکھو نا، آج تم آئی ہو تو مجھے دیواریں اپنی لگ رہی ہیں۔ اور چچا اگر تم کہو، لڑکی کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتا کہنے لگا، جمالو خود بھی بدمعاش ہے، لیکن اسے محلے کے لوگ بھی اکساتے ہیں، کہتے ہیں کریم کی بیٹیاں کافروں کے ساتھ گھل مل رہی ہیں اور ہستی بولتی ہیں۔ شیرین نے اور کچھ نہیں صرف اتنا کہا، چاچا وہ تو بہت صاحب علم آدمی ہے، بڑا بادشاہ۔ فیتے نے جلدی سے کہا، تو کیا مجھے نظر نہیں آیا؟ یہ بے علم کیا جانے، اس کے تو ماتھے پر ستارہ چمکتا ہے۔ شیرین کا من کچھ سنبھلا، کہنے لگی، چاچا وہ افسانے لکھتا ہے، کتابیں بھی۔ فیتا ہنس دیا، ایک دن مجھ سے کہتا تھا جب تم چاک پر پیالے اور سراہیاں بناؤ گے تو مجھے بلا لینا، میں تمہارے پاس بیٹھ کر پیالوں پر تصویریں بناؤں گا۔ سلمیٰ بہت خوبصورت پھول بوٹے بنایا کرتی تھی۔ اچھا چاچا، اسے خواہ مت بلانا مگر مجھے بلا لینا، میں تمہارے برتنوں پر بہت خوبصورت بوٹے بنا دوں گی، شیرین نے کہا اور چارپائی سے اٹھ گئی۔ اچھا اچھا، تم آیا کرو بیٹی، مجھے تم میں سلمیٰ نظر آتی ہے، فیتے نے کہا اور ساتھ ہی فیتے نے یاد دہانی کرائی، مگر تم چراغ جلنے کے بعد گھر سے نہ نکلا کرو۔ شیرین کی پان والی مٹھی زور سے بھینچ گئی اور اپنے ہی ناخن ہتھیلی میں کھپ گئے، اور وہ باہر گلی کی طرف جاتے سوچنے لگی، گلیوں اور بازاروں میں دن کب ہوتا ہے؟ یہ اندھیرا تو دن بھر رہتا ہے اور رات بھر بھی۔ چیت کا کشادہ موسم تھا، یوں بھی صبح سے کریم کے من میں ایک خواہش انگڑائیاں لے رہی تھی کہ وہ گھر بھر میں ٹہلتا پھر رہا تھا۔ آج صبح پہلے فرمے کے 16 صفحے باندھ کر اس نے شہر لے جانے تھے چھاپنے کے لیے، اس لیے ابھی منہ اندھیرا ہی تھا جب کریم کی تان سب کے کانوں میں پڑی، دے یار جتھاں تو عشق تنہا نو کٹھن کے ہا، اور برکت اٹھ کر چاول پکانے لگی تھی۔ سلامت نے ہاتھ دھو کر نیا کرتا پاجامہ پہن لیا تھا اور شیرین نے اپنی الماری کو الٹ پلٹ کر پھولدار چکن کی وہ سیاہ قمیض نکالی تھی جو کبھی برکت کی ہوا کرتی تھی لیکن اسے تنگ ہو گئی تھی، جسے شیرین نے بہت پہلے مانگ کر اپنی الماری میں رکھ لیا تھا۔ پھیلتی ہوئی روشنی کے ساتھ سنجے کی سائیکل دروازے کے ساتھ آن کھڑی ہوئی۔ آج نصف فرما کریم نے اپنی سائیکل پر رکھ کر لے جانا تھا اور نصف سنجے نے اپنی سائیکل پر۔ آج کریم نے دعا سلام کی بجائے آنگن میں داخل ہوئے سنجے کی طرف بازو لہرا کر وہی بول الاپا جو وہ پچھلے گھنٹے سے گا رہا تھا، دے یار جٹھانو عشق تنہانو کتھا کے ہیا، اور ساتھ ہی زور سے ہنس دیا۔ یہ میں پہلے بھی گایا کرتا تھا لیکن میں صبح سے سوچے چلا جا رہا ہوں کہ شاہ حسین نے یہ بات کیسے کہی۔ کیوں میاں، یہ بات کچھ درست نہیں کہی۔ سنجے کریم کے سوال کی تہ کو پا گیا تھا پر بولا کچھ نہیں، کریم کے منہ سے ہی سننے کے لیے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ کریم کہنے لگا، کاٹھے اور دھننے کا اصل مزہ تو اسی کو آتا ہے جسے عشق ہوتا ہے، دوسرے تو بیکار میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ سنجے مسکرا دیا۔ شاہ حسین نے جس کتاب کی بات کی ہے وہ بیکار کی بات تھی جسے اکتا کر یہ شعر لکھا گیا۔
اپنی جگہ وہ ٹھیک ہے، لیکن آج کاموں کی مشرق بنتے دیکھتا تو یقیناً اور طرح کہتا۔ شیرین نے گلاسوں میں چائے ڈالی اور ایک گلاس ابا کے آگے رکھا اور دوسرا سنجے کے سامنے۔ شیرین نے سیاہ چکن کی قمیض پہن لی تھی، کانوں میں چاندی کے وہ اویزے تھے جو نعمت نے تاجی کے جنم پر اسے اور جمیلہ کو دیے تھے، لیکن شیرین نے ابھی بال نہیں گوندے تھے۔ جب اس نے چائے کا گلاس سنجے کو دیا تو سنجے کی نظر اس کے چہرے پر جا کر جم گئی۔ صبح کی دھیمی روشنی میں وہ آنگن میں اتری ہوئی ماروائی محلوق لگ رہی تھی۔ شیرین نے بھی نظر بھر کر دیکھا۔ اس سے پہلے اس نے سنجے کے چہرے پر اپنے لیے ایسی نظر محسوس نہیں کی تھی، اور اس کا سارا بدن کانوں کے اویزے کی طرح ہلنے لگا۔ کریم میاں سنجے کے منہ سے نکلا، لیکن وہ کریم کی طرف نہیں، اب بھی شیرین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کریم سائیکل کے پیچھے فرموں کو بہت احتیاط سے باندھ رہا تھا تاکہ ہلنے سے ان کے مرتب الفاظ نہ ہل جائیں، اس لیے اس نے سنجے کی آواز نہیں سنی تھی۔ وہ سلامت سے کہہ رہا تھا، دو دو حروف زائد نکال کر کاغذ میں باندھ لو، کہیں چھاپتے ہوئے کوئی حروف ٹوٹ گیا تو بدل لیا جائے گا۔ کریم میاں سنجے نے پھر کہا۔ کریم اس کی طرف لوٹتا اپنے ہی گمان میں کہے جا رہا تھا، کاغذ میں نے 13 کی جگہ 14 رم لکھوا لیا ہے، 13 میں پوری 1000 چھپے گی، 14 میں 1100 چھپ جائے گی۔ چھپائی تو پریس کی جیسی 1000 کی دینی ہے، وہی 1100 کی، سو کاپی زائد کیوں نہ چھاپ لے۔ اس وقت کسی نے نہیں، فقط شیرین نے جانا کہ بات سنجے کو سنائی نہیں دی اور سنجے کی بات کریم نے نہیں سنی۔ اور پھر اس لمحے کو کریم نے بھی دیکھا کہ چائے کا گلاس اسی طرح سنجے کے ہاتھ میں ہے اور اس کی باہر کی طرف دیکھتی آنکھیں باہر کی طرف نہیں، شاید باطن کے کسی قد میں جھانک رہی ہیں۔ برکت آواز دے رہی تھی، جلدی نہ کرو، چاول ذرا سے کچے ہیں، منہ میٹھا کر کے جانا۔ کریم چارپائی کے کنارے بیٹھتا کہنے لگا، میاں تمہیں تو شاہ حسین کی طرح سچ مچ کا تانا بھول ہی گیا۔ سنجے ہنسا دیا، نہیں یار، کٹائی کی بابت ہی سوچ رہا ہوں، ذرا شیرین کو تو دیکھو۔ آؤ لڑکی ادھر آؤ، کریم نے کہا تو شیرین کی روح مجتمع ہو کر اویزوں کی چاندنی کی طرح منجمد ہو گئی۔ سنجے نے پھر ہاتھ سے ادھر اشارہ کیا اور کریم سے کہنے لگا، کتاب کا سر ورق بنوانا ہے نا؟ دیکھو یہ لڑکی ایسے لگ رہی ہے جیسے کتاب پر چھپی تصویر ہو۔ شیرین جہاں استدا تھی وہیں کھڑی رہ گئی، ایک کاغذ پر منجمد کچھ لکیروں اور گلائیوں کی طرح۔ کریم نے شیرین کی طرف دیکھا، پھر کسی مصور سے کہتے ہیں، ابھی اس نے اتنا ہی کہا کہ جمیلہ تشتریوں میں میٹھے چاول ڈال کر ان کے آگے رکھنے لگی۔ آج کی دوپہر شیرین گویا پورے عشائر گھر کی مالک تھی، اس پورے کمرے کی، جہاں کمپوزنگ کی میز رکھی تھی۔ پاس ہی لکڑی کے خانوں والے ریک تھے جن میں سکے کے خروف بڑے ہوئے تھے، اور ادھر کونے میں چھوٹی سی الماری تھی جس میں سنجے کے ناول کا پورا مسودہ تھا۔ شیرین نے رہنے پکانے میں ماں کا ہاتھ بٹایا، پھر اس کوٹری میں جا کر مسودے کے الگ صفحات نکالے اور کمپوز کرنے لگی۔ اس کی توجہ خروف پر تھی، عبارت کے معنی کی طرف نہیں، لیکن اس ناول کی نقل اس نے اپنے ہاتھوں سے خود ہی تیار کی تھی، اس لیے عبارت کا مفہوم ان الفاظ میں سے نہیں بلکہ اس کی اپنی یادداشت میں سے برآمد ہو کر اس کے سامنے آن کھڑا ہوتا۔ یہ ناول کا ابتدائیہ حصہ تھا، اگرچہ 16 صفحات گزر چکے تھے، پھر بھی ان میں موت کے بعد کی نیلی اور تصوراتی روشنی کے ذکر کے علاوہ بھی اور کچھ نہیں تھا، لیکن یہ روشنی کا ایک جادو تھا جو شیرین کے تصور میں سمانے لگا تھا۔ حروف کے ہانوں کی پہچان جیسے آہستہ آہستہ تمام کارکنوں کے ہاتھوں میں اتر جاتی ہے، شیرین کے ہاتھوں میں بھی اتر رہی تھی۔ ہاتھ لاشعوری طور پر مطلوبہ حروف کے خانے کی طرف چلا جاتا تھا، اور شیرین کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کس وقت اس نے 3 صفوں کے برابر مواد جوڑ لیا تھا۔ آنگن میں چڑھی دھوپ اور رضا کی چڑھتی تھکن دونوں حقیقتیں تھیں، لیکن ناول کی عبارت بھی ایک حقیقت تھی جس کے مطابق آگ اور ہوا سے بنی روحوں کے وجود کو نہ وقت کا علم ہوتا ہے نہ تھکن کا۔ وہ بھی جیسے روحوں کے وجود والی دنیا میں ایک روح کی طرح تھی۔ اور پھر نئی عبارت میں اس نے میتا کی روح کا وجود دیکھا۔ آگ کی ایک گرم سی لکیر اس کے سارے بدن میں گزر گئی۔ وہ چھوٹی سی تھی، جب اماں اسے راتوں کو پیڑوں کے نیچے کھڑا نہیں ہونے دیتی تھی، کہا کرتی تھی، درختوں پر رات کو روحیں رہتی ہیں، بچوں پر ان کا سایہ پڑ جائے تو وہ لمحوں میں ہنستے ہنستے رونے لگ جاتے ہیں۔ ایک بار سلامت جب بہت کم سن تھا، دودھ پیتے پیتے یوں رونے لگا کہ منٹوں میں نیلا پڑ گیا۔ اماں اسے لمبے کے مزار پر لے گئی تھی اور وہاں ایک پیر نے اس سے روح کا سایہ اتارا تھا۔ یہ بہت زمانے کی بات تھی، شیرین کی یاد میں گم شدہ بات، ناول کی نقل کرتے ہوئے بھی یاد نہیں آئی تھی، لیکن آج شیرین کو ایک بھولے ہوئے خواب کی طرح نظر آنے لگی تھی، اور سامنے رکھی عبارت میں سے میتا بھی برآمد ہو کر ان میں مل گئی تھی۔ لیکن وہ تو نیک روح تھی۔ شیرین نے بڑے ہوش مندی کے ساتھ ایک دلیل تلاش کی
اور روحوں کے بارے میں سنی کہانیوں کو ہاتھ سے دور جھٹک دیا، لیکن میتا کا وجود اس کے اور بھی قریب آ گیا تھا، اتنا کہ شیرین کو لگا اس کے ہاتھ سے چھو رہا ہے۔ اس کا پورا وجود سن ہو کر رہ گیا۔ کون جانے روحیں واقعی ہوتی ہیں یا نہیں؟ اور اس وقت شیرین کے ماتھے میں سے سوچ کی ایک شعاع ٹوٹ کر ماتھے کی شریان کی طرح تن گئی۔ ناول کی عبارت میں سنجے کی روح کا ہاتھ میتا کی طرف بڑھا اور ایک خانے میں سے کسی خروف کو پکڑنے کے لیے بڑھتا ہوا شیرین کا ہاتھ دھک سے ادھر دیوار کی طرف چلا گیا۔ ٹھوس دیوار نے شیرین کے ہاتھ کو گویا تھام لیا تھا۔ روک لیا تو شیرین کو ہوش آیا کہ وہ میتا کی طرف بڑھتے سنجے کے ہاتھ کو گویا اپنے ہاتھ سے روک لینا چاہتی ہے۔ شیرین نے جھنجھلا کر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ سکے کا ایک حرف اس کی پوروں میں دبا ہوا تھا، میتا کے نام کا پہلا حرف۔ مجھ سے میتا کا نام برداشت نہیں ہو رہا۔ شیرین کے ہاتھ میں تھما ہوا سکے کا چھوٹا سا حرف بہت گراں ہو گیا۔ وہ کہیں نہیں، لیکن ہمیشہ رہے گی۔ اور شیرین کے ہاتھوں میں تھاما ہوا سکہ اس کے پورے جسم میں بھر گیا۔ کھڑکی کی چوکھٹ کے پاس دھوپ کی ایک لکیر آ گئی تھی۔ وہ جس چوکھٹ کو عبور کر کے کھڑکی سے ملحقہ میز پر گری، ان الفاظ پر جو شیرین نے کمپوز کر رکھے تھے، تو شیرین کو صبح والی بات یاد آ گئی۔ دیکھو یہ لڑکی کتاب پر چھپی تصویر جیسی لگ رہی ہے۔ وہی دھوپ کی لکیر ادھر شیرین کے ہونٹوں کے پاس آ گئی تھی۔ میتا ہمیشہ کتاب کے اندر ہی رہے، الفاظ کے درمیان، لیکن میں، اور شیرین کو لگا وہ ساری کی ساری کتاب کی جلد موندی گئی ہے۔ ہونٹوں کے پاس ایک مسکراہٹ سے چمکی۔ اس نے پھر کاغذ کی عبارت کی طرف دیکھا اور ہاتھ کے الفاظ کو عبارت میں کمپوز کر دیا، پھر اگلا حرف بھی تھام لیا اور اس سے اگلا بھی، اور اس نے سنجے کا میتا کی طرف بڑھتا ہاتھ بددستور بڑھنے دیا۔ اس وقت پورے کا پورا سنجے ایک نیلی تصوراتی روشنی میں بھٹک رہا تھا، لیکن شیرین زمین کی دھوپ کی طرح زمین پر کھڑی تھی۔ سلامت دوپہر کے بعد لوٹ آیا تھا، لیکن کھانا کھا کر سو گیا۔ شام کے وقت کریم اور سنجے آئے تو کریم نے جمیلہ سے چائے بنانے کو کہا اور سنجے کمپوزنگ والے کمرے کا دروازہ کھولتا ہوا کہنے لگا، کل کو کریم میاں، خواہ ہمارا بڑا سا پریس لگ جائے لیکن یہ کمرہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ اور سنجے جب کمرے کے اندر گیا تو اس کی نظر سامنے نے کمپوز کیے ہوئے صفوں پر پڑی، تو وہ اونچی آواز میں سلامت کو آواز دیتا کہنے لگا، سلامت میاں، جواب نہیں تیرا۔ سلامت پہلو کے کمرے میں نیند سے بیدار ہو گیا تھا۔ باہر آنگن میں آتا کہنے لگا، بھائی صاحب، چھاپتے چھاپتے 2 حروف ٹوٹے تھے، ابا سے پوچھئے، میں نے فوراً بدل دیے تھے۔ ہاں میاں، راستے میں کسی نے مجھے بھی بتایا تھا، لیکن میں تو حیران ہوں، تم نے دوپہر کو آ کر اتنے صفحے کمپوز بھی کر لیے۔ نہیں تو، سلامت نے کہا اور کمرے میں جھانک کر دیکھنے لگا۔ سلامت بات کو پا گیا تھا، لیکن اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا کہے۔ کریم نے ایک بار شیرین کو کھرے پر ہاتھ دھوتے دیکھا تھا۔ یہ بھی لگا کہ وہ مل مل کر ہاتھوں سے کچھ اتار رہی ہے، لیکن اس نے دوسرا کوئی اندازہ نہیں لگایا تھا۔ لیکن اس وقت سلامت کی خاموشی سے وہ سب کچھ بھانپ گیا تھا۔ کہنے لگا، پھر میں نجوم لگاؤں؟ شیرین نے جمیلہ کے ہاتھ سے چائے کا گلاس تھام کر اسے دیتے ہوئے کہا، ابا تم کب سے نجومی ہوئے ہو؟ خاموشی سے چائے پیو۔ شیرین نے اپنی طرف سے باپ کو چپ رہنے کا اشارہ کیا تو کریم کا اندازہ یقین میں بدل گیا۔ کہنے لگا، نجوم تو سیکھا نہیں، لیکن نجوم میں ایک علم قیافہ ہوتا ہے، وہ میں لگا سکتا ہوں۔ اور کریم نے سنجے کو کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہ لڑکی ہمیں پھر مات دے گئی۔ تمہارا مطلب ہے شیرین؟ سنجے نے کمرے سے باہر آ کر دروازے کے پیچھے چھپی ہوئی شیرین کی طرف دیکھا تو سلامت اس کے پاس آ کر کہنے لگا، بھائی جان، مجھے اس نے قسم دلائی تھی کہ آپ کو نہیں بتانا۔ وہ تو پہلے روز سے ہی مجھ سے کمپوزنگ سیکھنے لگی تھی۔ پہلے والے صفحے بھی ہم نے مل کر کیے تھے۔ سنجے سے کچھ بھی نہ کہا جا سکا، صرف شیرین کی طرف اس کا ہاتھ سلام کے پوز میں اٹھتا چلا گیا اور لگا جب دنیا میں کسی انسان نے پہلی بار کسی انسان کو سلام کیا ہوگا تو اس کی پوری زبان اس کے متحرک ہاتھ میں منتقل ہو گئی ہوگی۔ کریم نے آگے بڑھ کر شیرین کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں اور کہنے لگا، ایک دن مجھے حسرت ہو رہی تھی کہ شیرین اور جمیلہ کی جگہ اگر آج بیٹے ہوتے۔ اور ساتھ ہی کریم نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، لیکن ایسی بیٹی دنیا میں کہاں ملے گی؟ یہ دنیا۔ شیرین نے کریم کی پگھلتی ہوئی چھاتی پر اپنا سر رکھ دیا۔ ابا بس ایک بات کہنی ہے۔ کیا بیٹا؟ ایک مشین لا دو۔ مشین؟ وہی جو تم چلاتے ہو، چھپائی کی مشین، وہی، اور مجھے سکھا دو۔ تم نے مشین مین بننا ہے۔ کریم اونچی آواز میں ہنسنے لگا۔ برکت، باہر تو آؤ، تمہاری بیٹی مشین مین بننے لگی ہے۔ برکت کو پتہ نہیں تھا کہ شیرین نے کس طرح اندر بیٹھ کر پڑھنا سیکھ لیا تھا اور کس طرح کمپوزنگ سیکھی تھی۔ باہر دہلیز میں آ کر کہنے لگی،
یہ تمہاری بیٹی جگ سے نرالی ہے، تم نے خود ہی اسے ایسا بنایا ہے، اب خود ہی اسے سنبھالنا۔ آنے والے دنوں میں دوسرا فرما بھی پہلے کی طرح چھپ گیا۔ پروف سنجے نے دیکھے تھے، غلطیوں کے نشانات لگائے تھے، شیرین نے وہ غلطیاں درست کی تھیں۔ اب سلامت کی وارث میں کھڑے ہو کر کام کرنے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اس نے دوسری بار پروف نکال کر خود ہی سنجے کو دکھا دیے تھے، لیکن سنجے نے محسوس کیا کہ گھر کی ہوا میں کہیں تناؤ سا ہے۔ آج وہ تیسرے فرمے کے پروف دیکھ رہا تھا جس وقت کریم نے آ کر 2 پتلے پتلے رجسٹر اس کے سامنے رکھ دیے۔ تم ہر روز کہا کرتے تھے میں حساب کتاب کے رجسٹر لے آیا ہوں۔ سنجے نے دونوں رجسٹر دیکھے، ایک کیش بک تھی، ایک لیجر۔ کہنے لگا یہی تو ہمارے تاج پریس کی ابتدا ہے، ابتدائی عشق۔ سنتی ہو تاجی کی ماں؟ کریم نے اونچی آواز میں کہا تو پاس سے سنجے کہنے لگا اس کے پہلے صفحے پر تاجی کا انگوٹھا لگوائیں گے۔ نعمت پاس آ کر کہنے لگی مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، تمہارا جی چاہتا ہے تو لگوا لو مشین، یہ تو تمہاری ملکہ اعظمہ ہی کہتی ہے کہ گھر میں کھڑ کھڑ کی آواز نہیں ہونے دیں گے۔ کریم نے سنجے کی طرف دیکھا۔ آدمی خدا کا ان تو پا سکتا ہے لیکن خدا کی محلوق کا نہیں۔ سنجے نے کہا کچھ نہیں، صرف ہنس دیا، لیکن یہ جان گیا کہ پچھلے کچھ دنوں سے گھر میں ہی کیا کشمکش چل رہی تھی۔ کریم کہہ رہا تھا لڑکی نے مشین کی بات کیا چھیڑی، یہ دونوں اسی دن سے آپس میں الجھی ہوئی ہیں کہ گھر میں مشین نہیں لگانے دیں گے۔ وہ کیا کہتی ہے بھلا، گندم کا کھیت، لڑکی کے پیٹ اور دولہا میاں روٹی کھاؤ، مشین کی رقم کہیں چھت سے گرے گی، یہ پہلے سے ہی جھگڑا ڈال کر بیٹھ رہی ہیں۔ سنجے کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر کہنے لگا وہ سچی ہے میاں۔ لیکن سنجے کی بات کاٹ کر کریم بولا نہیں تو سچی، سوچتی ہوں گی کہ مشین کی کھڑکھڑ تو پہلے ہی رہتی ہے، اوپر سے تیسری آ گئی تو۔ نعمت منہ میں پلو ڈال کر ہنس پڑی، لیکن برکت نے کریم کو ترکی بترکی جواب دیا ہاں ہم کینچیاں بھی ہیں اور مشین بھی، ہمسائیوں اور محلے داریوں کی باتیں تمہارے کانوں میں نہیں پڑتی، وہ سنے تو زبان خود ہی کینچی کی طرح چلنے لگتی ہے۔ کریم نے گھور کر برکت کی طرف دیکھا اور کہنے لگا خدا نے ہر چیز بنا رکھی ہے، لوگوں کی زبان بنائی ہے اور کانوں میں دینے کے لیے روئی بھی بنائی ہے، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ مشین جانے سال بھر میں لگے گی یا 2 سال میں۔ تم پر آ کر کریم کی آواز بہت تیز ہو گئی تو سنجے نے بیچ میں بات کاٹ دی میاں تو یوں ہی تکرار کرتے ہو، مشین گھروں میں لگ ہی نہیں سکتی، اس کے لیے کمرشل ایریا چاہیے۔ کریم نے پل بھر کے لیے سوچا، پھر کہنے لگا وہ نئی آبادی کی کیا بات ہے، پرانی آبادیوں میں گھروں کے اندر لگی ہوئی ہیں، لیکن جو لگ چکی شاید اب نہ لگانے دیں، وہ تو معلوم کر لیں گے جب لگانی ہوگی، ابھی تو اس کی بات بھی ایک خواب ہے۔ خواب تو نہیں، سنجے کہنے لگا آج میں نے تم سے بات کرنی تھی، وہ کتاب جس کا میں نے ترجمہ کیا ہے اس کی اشاعت کی بات ہو رہی تھی، ایک غیر ملک کی ہے، انہوں نے ہر زبان میں چھپوانی ہے اور چھاپتے ہی کتابوں کا 1/3 تعداد خرید لیں گے، اور وہ بھی پوری قیمت پر۔ میں نے حساب لگایا ہے چھپائی کی پوری نہیں تو 3/4 قیمت اسی وقت نکل سکتی ہے، اور اگر 150 کاپیاں مزید نکل گئیں تو لاگت پوری ہو جائے گی اور باقی پورا منافع ہے۔ پھر تو مشین کے پیسے یہ رہے۔ کریم جو چارپائی پر نیند دراز سا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پوچھتے تھے تمہاری زبان میں کتنی کاپیاں بک جائیں گی؟ میرا خیال ہے 600-700، زیادہ نہیں بک سکیں گی۔ سو میں نے کہا 1000 چھپ جائے تو 300 وہ لے لیں تو باقی ماندہ بک سکتی ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ کتاب مجھے بہت پسند ہے، اٹلی کے کسی علاقے کی کہانی ہے جہاں انگوروں کی کھیتی کرنے والے مزدور نظام کے ظلم کے خلاف لڑتے ہیں۔ کریم نے محبت سے سنجے کی پشت پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا نہیں جننا، کسی بھی مال نے تیرے جیسا لال، تمہاری جگہ ہمارے پریس کا مالک ہوتا تو کہتا کہ ہماری زبان میں 10,000 بک سکتی ہیں، اور پھر 3,500 جو وہ خریدتے وہی چھاپ کر ان کے آگے رکھ دیتا اور 4 گنا پیسے وصول کر کے جیب میں ڈال لیتا۔ کتاب کی قیمت لاگت سے 5 گنا رکھتے ہیں۔ وہ کام تاج پریس میں نہیں ہو سکتا؟ وہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بتاؤ یہ بات پکی ہے؟ ان کی طرف سے پکی ہے، وہ تو لکھ کر دینے پر تیار تھے۔ میں نے کہا تم سے مشورہ کر لوں، پھر مشین کا پتہ کریں۔ نہیں ابھی نہیں۔ کیوں؟ اسی طرح مشکل اٹھا کر دوسروں کی مشین پر چھاپ لیں، پھر کوئی جگہ تلاش کر کے سوچیں گے۔ چلو یہ رجسٹر شروع کرتے ہیں، کتنے دنوں سے یہ چھوٹا موٹا خرچ ہو رہا ہے، سبھی لکھتے ہیں۔ لاؤ تاجی کو، اس کے انگوٹھے پر سیاہی لگا کر پہلے اس پر اس کے دستخط کروائیں۔ کریم نے ایک طویل سانس کھینچی اور ہنس پڑا۔ لوگ تو اپنی رجسٹروں پر پہلے شیطان سے دستخط کرواتے ہیں کیونکہ آگے جعلی رسیدوں کی رقم بڑھنی ہوتی ہے۔ تمہیں ابھی پرسوں کی بات سناؤں، کسی مصور سے ہمارے مالک نے کام کروایا ہوگا، وہ پیسے لینے کے لیے آیا تو 60 روپے دے کر اس کے آگے 200 کی رسید رکھ دی دستخط لینے کے لیے۔ وہ تو اونچی اونچی شور مچانے لگا۔
سنجے ہنس دیا۔ میاں تم کس کس پر انگلی رکھو گے؟ کون ہے جو یہ کام نہیں کرتا؟ تمہارے تاج پریس پر انگلی رکھیں گے، دیکھنا تم، کریم نے کہا اور جمیلہ کی باہوں میں بری تاجی کے داہنے انگوٹھے کو سیاہی لگانے لگا۔ شیرین چپ چاپ آ کر کریم کے پاس کھڑی ہو گئی اور جب کریم نے رجسٹر کے پہلے صفحے پر تاجی کا انگوٹھا لگوایا تو شیرین کہنے لگی، ابا، چاچا فیتے کا سارا گھر خالی پڑا ہے، چاک تو ایک کونے میں ہے، لگا رہے دوسری طرف۔ وہی تم جیتی رہو، کریم نے زور سے کہا، مجھے خیال ہی نہیں آیا یار، وہاں ایک کمرے میں مشین لگا لیتے ہیں، اگر وہ مان جائے تو، اسے پیسوں کی ضرورت ہے، ہر مہینے اسے کچھ کرایہ دے دیا کریں گے، سنجے کہہ رہا تھا جب کریم چارپائی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اگر بات بن گئی تو پھر شیرین کو سلام عرض کرنا ہوگا۔ کریم نے ہنس کر سنجے کو بھی اٹھا لیا، چل اسے چل کر پوچھیں۔ وہ جب چلنے لگے تو شیرین ان کے پیچھے پیچھے آئی، کہنے لگی، ابا میں بھی آ جاؤں؟ آؤ مشین مین جی، آپ آگے چلیے۔ کریم نے عذر راہ مذاق کہا تو شیرین نے سچ مچ آگے بڑھ کر فیتے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرا عزت بیگ آیا ہے، فیتے نے آنگن میں چارپائی بچھاتے ہوئے کہا تو شیرین فیتے کے کان کے پاس جا کر بولی، چاچا اور ابا بھی آئے ہیں، تمہیں نظر نہیں آئے؟ فیتا اونچا نہیں سنتا تھا، لیکن شیرین نے جب یوں بات کی جیسے وہ اونچا سنتا ہو تو فیتا بھی اس کی نقل اتارتا کہنے لگا، ہاں کیا کہا، اور کون آیا ہے؟ اور فیتا سمیت سبھی کی ہنسی چھوٹ گئی۔ کریم ذرا تفصیل سے فیتے کی مشین والی بات سمجھانے لگا تو شیرین نے کہا، فیتے کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، وہ بار بار پوچھ رہا تھا کیسی مشین، کتنی بڑی مشین ہوتی ہے؟ تو شیرین بول پڑی، چاچا تم یہی سمجھ لو جتنا بڑا تمہارا آوا ہے جس میں تم کچے برتن پکاتے ہو، بس وہ بھی آوے جیسی ہی ہوئی جس میں حرف پکتے ہیں، جو کچھ لکھا ہوتا ہے کاغذ پر۔ اچھا اچھا، فیتے نے کہا، پھر تم یہاں بیٹھ کر لفظ پکاؤ گے؟ سنجے نے چونک کر شیرین کی طرف دیکھا تو اسے لگا اس کی اپنی نظر آنکھوں میں منجمد ہو گئی ہے۔ کریم بھی مسکرا دیا اور سنجے کی طرف دیکھتا کہنے لگا، مجھے عمر ہو گئی مشین چلاتے، لیکن کچے حروف کو پکانے کی بات نہیں سوچی تھی، یہ تو بس ادیب کو بھی نہیں سوچ سکتی، سنجے نے کہا اور نظر نیچی کر لی۔ شیرین فیتے سے کہہ رہی تھی، ہاں چاچا یہاں تمہارے پاس بیٹھ کر پکائیں گے، ابا تم سے یہی پوچھنے آیا ہے۔ فیتے نے لڑکی کی پیٹھ پر ایک دول جمائی اور کہنے لگا، تو اس بات کے لیے تم باپ کی سفارش کرنے آئی ہو؟ تم تو میری سلمہ بیٹی ہو، جو مشین تم نے لگانی ہے لگاؤ۔ وہ تینوں جس وقت فیتے کے گھر سے لوٹ رہے تھے، سنجے نے شیرین کے قریب ہو کر کہا، لگتا ہے اب مجھے نئے نئے کچھ الفاظ لکھنے ہوں گے۔ شیرین نے دونوں آنکھیں اٹھا کر ایک بار سنجے کی طرف دیکھا اور پھر نگاہ دوسری طرف کر لی، لیکن سنجے کو محسوس ہوا ان نظروں میں کچھ تھا جو ادھر اس کے پاس ہی رہ گیا ہے۔ چاروں طرف پھیلا ہوا اندھیرا تھا، لیکن یہ اندازہ نہیں کہ رات کا کون سا پہر تھا۔ اندھیرے کو رہ رہ کر ہلاتی ایک آواز ضرور تھی، جھاگتے رہو، لیکن پھر دم بھرنے کے لیے اس آواز کے ہونٹوں پر وہی اندھیرا اپنی ہتھیلی رکھ دیتا تھا اور وہ چپ چاپ ہو جایا کرتی تھی۔ سنجے بھی اندھیرے کے ایک ٹکڑے کی طرح اپنے دیوان پر بے حس پڑا رہا، لگا اس کی چھاتی میں بھی کوئی چیز اٹھ کر کہہ رہی ہے، جاگتے رہو، اور پھر اس کے اندر سے کہیں ایک ہاتھ اٹھا کر اس کی آواز کے ہونٹوں پر ہتھیلی رکھ رہا تھا۔ جی چاہا ابھی کمرے کی سیڑھیاں اتر کر نیچے سڑک پر چلا جائے اور ایک لائٹنگ لیے حالی سڑک پر گھومتے چوکیدار سے پوچھے، تم نے کبھی ان لوگوں کے چہرے دیکھے ہیں جن سے ڈر کر تم ہر شب لوگوں کو جاگتے رہنے کا مشورہ دیتے ہو؟ لیکن وہ جوں کا توں دیوان پر پڑا رہا، اس کا ہاتھ اپنے سینے پر تھا، انگلیاں دھیرے دھیرے ہلنے لگی، چھاتی آہستہ سے گدگدائی، شاید ہونٹوں کا وہی سوال سینے سے پوچھ رہی تھی، کس سے ڈر کر جاگنا ہے، کس سے؟ یہاں اتنے اندھیرے میں کون آئے گا، کون آئے گا، کون؟ لگا سینے میں کچھ ہل رہا ہے، کوئی چیز، جیسے کوئی اندھیرے میں کسی چیز کو چھپا کر رکھتا ہو۔ سنجے کی سانسیں مختصر اور گراں ہو گئیں، شاید اندر پڑی ہوئی کسی شے کے بھوت سے۔ باہر سے چوکیدار کی آواز پھر آئی، جاگتے رہو۔ سنجے جاگ رہا تھا، لیکن پھر بھی کچھ تھا جو اس کے اندر باہر سے آ گیا تھا، وہ جانے وہاں پر کیا رکھ رہا تھا جہاں سے وہ کچھ نکال رہا تھا۔ اس نے تھک کر آنکھیں موند لیں، لیکن وہ جاگ رہا تھا، لگا وہ آنکھوں کو بزور بند کر رہا ہے اور کانوں کو بھی۔ اس کے ہونٹوں نے ایک بار پھر اس کے کانوں کے قریب ہو کر کہا، شیرین، لیکن اس نے سنا نہیں۔ سینے میں پھر کچھ بوجھل سا محسوس ہونے لگا، اس نے ہتھیلی کے ساتھ حلق سے لے کر نیچے سینے تک سارے گوشت پوست کو ٹٹولا، ہتھیلی دھیرے سے کام گئی، جیسے جو کچھ سننے میں تھا وہ ایک بار ہتھیلی سے مس ہوا ہو۔ اس کا ہاتھ سینے سے ہٹ کر دیوان کے کنارے تک چلا گیا اور پھر نیچے ایک خلا میں لٹک گیا۔ یہ کھلی رات کے دن تھے جب نیند کی پتیاں جھڑتی ہیں۔ سنجے کے کمرے کی کھلی کھڑکی میں باہر کے پیڑ کی پتیاں جو جڑا کر ہر روز اس کے کمرے کے فرش پر بچھ جاتی تھی،
آج بھی جب سنجے نے کروٹ بدلی، دیوان کے کنارے سے نیچے خلا میں جھولتا اس کا ہاتھ نیم کی پتیوں کو چھونے لگا۔ شیرین، لاشعوری طور پر بہت اونچی آواز میں اس کے منہ سے نکلا۔ شیرین اس کے بازو کے پاس کھڑی ہے اور اس کی اپنی ہتھیلی شیرین کے بدن کی سیاہ قمیض کے چکن کے نقش و نگار پر پڑ رہی ہے۔ باہر سے چوکیدار کی آواز آ رہی تھی، جاگتے رہو، لیکن وہ سو نہیں رہا تھا۔ سنجے نے مٹھی میں آئی نیم کی پتیوں کو آہستہ سے ہتھیلی میں سے ہلایا اور جیسے سیاہ قمیض کی چکن کی بوٹیاں اس کے پوروں کے درمیان کپ کپانے لگی ہوں۔ سنجے جانتا تھا پچھلے 2 دنوں سے وہ کچھ بھی نہیں لکھ سکا تھا، کریم کے گھر بھی نہیں گیا تھا۔ لکھنے کے لیے وہ جس وقت بھی کاغذ سامنے رکھتا، شیرین کے وہ کچے الفاظ والی بات یاد آ جاتی۔ وہ بات شیرین نے جانے کس بھولپن میں کہی تھی، لیکن سنجے نے جس وقت سنی تھی اس وقت سے اس کے کانوں میں گنگنا رہی تھی، تقدیر کا ایک فیصلہ بن کر۔ لگ رہا تھا وہ جب بھی اور جو بھی لکھے گا سبھی کچے الفاظ ہوں گے، شیرین جب نہیں ہوگی، کتابیں جب بھی چھپیں گی، لیکن سنجے کو لگ رہا تھا چھپی ہوئی کتابوں میں بھی کچھ ہوگا جو کچھ الفاظ کی صورت میں ہی رہے گا۔ بات صرف پرنٹنگ پریس لگانے کی تھی۔ سامنے کمہار کی کارگاہ تھی، مٹی، چاک اور آوا، اور انہی چیزوں کی مماثلت سے کم بخت نے کتنی بڑی بات کہتی تھی۔ کتابوں کی پوری تاریخ میں یہ بات کسی دوسرے نے نہیں کہی ہوگی۔ چاچا، تم یہی سوچ لو، جس طرح تمہارا آوا ہے جس میں تم کچے برتن پکاتے ہو، بس وہ بھی آوے جیسی ہے، اس نے الفاظ پکانے ہیں۔ سنجے خود سوچتا اور خود ہی اس خیال کو دیکھتا رہ جاتا۔ کل ایک بار سنجے کی آنکھوں میں نمی سی بھی تیر گئی تھی۔ کم بخت، آسمان جیسی باتیں تو دنیا میں صاحبان علم ہی کرتے ہیں، لیکن تم نے یہ مٹی جیسی باتیں کہاں سے سیکھ لی ہیں؟ یہ باتیں تو کوئی عالم و فاضل کر سکتا ہے۔ اور کل سے سنجے کو اپنے آپ سے ہول سا آنے لگا تھا۔ میں جب بھی کچھ لکھوں گا وہ چھپے گا، لیکن اس میں ہمیشہ کچھ ایسا بھی ہوگا جو کچے لفظوں جیسا رہ جائے گا۔ یہی کچھ سنجے کی گرفت میں نہیں آ رہا تھا۔ لگا اس وقت رات کے تاریک پہر میں ضرور وہی کچھ ہے جو کوئی اس کی چھاتی میں چھپا کر رکھ رہا ہے، شاید اس کا اپنا ہی ہاتھ۔ صبح ہوئی، کام پر جاتے ہوئے کریم اس طرف بھی آیا، بس اتنا کہنے کے لیے، یار تم گھر جا کر پروف دیکھ لینا، فرما رکا ہوا ہے۔ لیکن سنجے سے اٹھا نہیں گیا۔ اب کافی دن چڑھ آیا تھا۔ لوگوں کو جگانے کا سندیش چوکیدار کی آواز اب کہیں نہیں تھی، لیکن سنجے کے سینے میں کہیں ایک اندھیرا تھا جس کے کسی گوشے میں سے کوئی اس وقت بھی اسے جاگتے رہنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ چوکیدار معمول کے مطابق قریب کے ہوٹل سے سنجے کے لیے چائے اور روٹی لے آیا تو سنجے نے غسل خانے میں جا کر کپڑے بدلے، باہر آ کر روٹی کھائی اور پھر ایک بار شیشے میں اپنی آنکھوں کی طرف دیکھ کر سائیکل لے کر کریم کے گھر کو چل دیا۔ کریم کی گلی والا موڑ مڑا ہی تھا کہ اپنی چوکھٹ پر کھڑے فیتے نے اسے آواز دے دی، میاں عزت بیگ، صبح سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ آج آوے میں برتن چڑھانے تھے، کل کریم کو پیغام بھی دیا تھا۔ کریم نے اپنی سائیکل فیتے کی ڈیوری میں رکھ دی۔ کل تو میں آیا ہی نہیں تھا دوست، اسی لیے تمہارا پیغام نہیں ملا۔ اور سنجے نے اندر آنگن میں داخل ہوتے پوچھا، تو چڑھا دیے برتن آوے میں؟ کب کے، اب تو باہر بھی نکال لیے ہیں، صبح سے میری بیٹی آئی ہوئی ہے میری مدد کے لیے، فیتے نے کہا تو سنجے نے دوسرے کونے میں شیرین کو آوے سے نکالے ہوئے برتن جوڑتے دیکھا۔ دیکھ میری بیٹی نے پیالوں پر کس طرح کے بیل بوٹے بنائے ہیں۔ فیتے نے آگے ہو کر کئی پیالے فرش سے اٹھا کر سنجے کو دکھائے۔ کیسے لگ رہے ہیں تمہیں؟ جی چاہتا ہے ہر پیالے میں پانی ڈال کر پیوں، سنجے نے آنگن میں چارپائی پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا، اور فیتے نے شیرین کی طرف دیکھا۔ لا بیٹی اس پیالے کو سچا کروائیں۔ سنجے کی آنکھیں پگھل کر فیتے پر بہہ نکلی، لیکن وہ بولا نہیں، لیکن اپنے اس ثقافتی ورثے پر اسے پیار آنے لگا، جہاں لوگ برتن کے چھوٹا ہونے کی بجائے سچا ہونا کہتے ہیں۔ فیتا ایک وہ پیالہ پکڑ کر شیرین کی طرف بڑھ رہا تھا جس پر اس کے حساب سے زیادہ نقوش و نگار بنے تھے، لیکن شیرین کے ہاتھ میں دوسرا پیالہ تھا اور وہ کہہ رہی تھی، نہیں چاچا، یہ زیادہ خوبصورت ہے۔ اچھا، جو تمہیں خوبصورت لگے۔ فیتے نے اپنا ہاتھ والا پیالہ نیچے رکھ دیا اور شیرین نے اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے پیالے کو گڑے میں سے پانی بھر کر باہر لے آئی۔ سنجے نے بڑا ہوا پیالہ لے لیا اور 2 گھونٹ لے کر اس کے نقش و نگار دیکھنے لگا، اور نظر نقش و نگار سے پھسل کر ادھر کھڑی شیرین کی طرف چلی گئی۔ شیرین نے فرا اور سیاہ آنکھوں سے صرف ایک بار غور سے سنجے کی طرف دیکھا اور پھر آنکھیں ہٹا لی۔ پوچھا، اور پانی دوں؟ چائے رکھ دے بیٹی، اب پانی ہی پلاتی جاتی رہو گی، فیتے نے کہا اور خود اندر جا کر چولہے پر چائے کا پانی رکھنے لگا۔
سنجے نے جواب نہیں دیا، صرف شیرین کی طرف دیکھتا رہا۔ شیرین کو یوں کھڑے رہنا شاید مشکل لگ رہا تھا۔ ایک اور پیالے میں پانی ڈال کر لے آئی، پھر پوچھا، اور پانی دوں؟ سنجے نے ہاتھ میں تھامے ہوئے پیالے کے پھولوں پر اس جگہ اشارہ کیا جہاں شیرین نے پھول بوٹے بناتے وقت 2 حروف بھی لکھ دیے تھے، میتا۔ اور سنجے نے شیرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم مجھے بیت چکے کل کے پیالے میں آنے والے کل کا پانی پلاؤ گی؟ شیرین نے نگاہ نیچی کر لی، جواب نہیں دیا، لیکن جب سر اٹھا کر ایک بار سنجے کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں درد بڑا ہوا تھا۔ 8واں فرما چھپنے والا تھا جس شام سنجے اس کے آخری پروف دیکھنے آیا۔ کریم کے پاس بیٹھے ہوئے ایک اخبار اس کے آگے رکھ کر کہنے لگا، یہ دیکھو میاں۔ کریم نے اخبار لے لی، الٹی پلٹی، لیکن پھر چارپائی پر رکھتا کہنے لگا، لڑکوں لڑکیوں نے بھی یہ کافروں کی زبان سیکھ لی، لیکن مجھے نہ آئی۔ کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ وہ میرا ناول چھپ رہا تھا نا، قسطوار، میرے اندازے کے مطابق اس کی ساری قسطیں چھپ چکی ہیں، اس لیے اب اپنی زبان میں شروع ہوئی ہیں۔ لیکن یہ اخبار تو کوئی اچھا نہیں لگتا، بہت خراب کاغذ ہے، موٹے موٹے عنوانات۔ یہ اچھا ہے کہ تم دیکھ سکتے ہو، پڑھ نہیں سکتے۔ یہ بھی ناول کو چھاپنے لگے ہیں۔ ناول نہیں میاں، گالیاں، اور وہ بھی قسطوار لکھا ہوا ہے، باقی گالیاں اگلے ہفتے۔ حرام کے تخم! کریم کے منہ میں موٹی سی گالی آ گئی تو سنجے کہنے لگے، تم میاں اپنی زبان کیوں میلی کرتے ہو؟ یہ کام انہی کے لیے رہنے دو۔ لیکن کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں یہ ناول ضبط ہو جانا چاہیے۔ وہ کیوں؟ اس میں دوزخ کا جو ذکر ہے اس کے سبب۔ کہتے ہیں اس میں حکومت کے خلاف بغاوت کی گئی ہے، دوزخ کا نام لے کر حکومت کے افسروں کی توہین کی گئی ہے۔ پھر تو سچ ہی کہتے ہیں، کریم نے کہی تو ہنسنے لگا۔ اگر ضبط نہ کریں گے تو دوزخ کا ثبوت کیسے دیں گے؟ تم خود ہی سوچو میاں، اگر وہ لوگوں کو زمین پر جنت کا خواب دیکھنے کی اجازت دے دیں تو پھر یہ دوزخ کیسا؟ سنجے نے مسکرا کر کریم کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میں سوچتا ہوں ابھی مشین نہ لیں، کون جانے ناول سچ مچ ہی ضبط ہو جائے اور سارا نقصان ہمیں اٹھانا پڑے، پھر مشین کی قسطیں بھی ادا کرنی ہوگی، پھر اگر تم نے نوکری چھوڑ دی تو اور مشکل ہو جائے گی۔ سنجے جب یہ کہہ رہا تھا تو اس وقت شیرین جو دور کھڑی سب کچھ سن رہی تھی پاس آ گئی، کہنے لگی، ابا کو ہم نوکری چھوڑنے دیں گے، مشین میں چلاؤں گی۔ کریم نے جواب نہیں دیا، سنجے نے دیا، تم نے ساری بات سنی ہے، یہ ناول شاید ضبط ہو جائے گا۔ ہو جائے، شیرین نے کہا اور باپ کو مخاطب ہوتی کہنے لگی، بس تم اتوار کے روز مجھے سکھا دیا کرنا، 2-4 بار سیکھوں گی تو میں خود ہی چلانا سیکھ جاؤں گی۔ کریم ہنس پڑا، اچھا تمہیں بہت جلدی ہے تو چلو تمہیں کسی پریس میں مشین مین بنا دیتے ہیں۔ شیرین کی آواز کچھ تن گئی، ایسی آواز کریم نے کبھی پہلے اس کے منہ سے سنی تھی نہ سنجے نے۔ وہ کہہ رہی تھی، میں نے کسی کی نوکری نہیں کرنی اور نہ ہی عمر بھر تم سے کچھ اور طلب کروں گی۔ کریم نے قدرے چونک کر شیرین کی طرف دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں۔ سنجے نے کہا، لیکن تمہیں اندازہ ہے کہ کتاب کے ضبط ہونے سے کتنا نقصان ہوگا؟ صرف کاغذوں کا نقصان جو خریدا جا سکتا ہے، تمہاری اور سلامت کی ساری محنت، اس کا کیا؟ وہ تو ہم نے تربیت حاصل کی ہے۔ میری ساری محنت، جس نے ناول لکھ لیا اس کی محنت پوری ہو گئی۔ اخباروں میں گالیاں دینے والے تو یہ ناول نہیں لکھ سکتے۔ اب سنجے نے جواب نہیں دیا، ایک بار شیرین کی طرف دیکھا، پھر نظر دوسری طرف کر لی۔ شیرین نے پروف سامنے رکھ دیے اور خود اندر چلی گئی۔ بات سنو، کریم نے کہا، وہ دوسری کتاب مل گئی ہے چھاپنے کے لیے، وہ جس کا تم نے ترجمہ کیا تھا؟ ہاں وہ تو مل چکی ہے۔ ایک کام اور بھی کر لیں۔ کیا؟ ہم اپنے صوفی شاعروں کا کلام مجتمع کر کے ضرور چھاپیں، وہ میری عمر بھر کی حسرت، وہ تم تلاش کرو، پھر اس میں سے اچھے اچھے شعر لے کر انتخاب مرتب کر لیں گے، اور اگر تم کہو تو کیا ابھی یہ ناول درمیان میں روک دیں؟ بالکل نہیں، بلکہ جو دوسری زبانوں والے مانگ رہے تھے انہیں چھاپنے دو۔ سنجے خاموشی سے پروف پڑھنے لگا۔ کافی اندھیرا ہو گیا تھا۔ جب پروف ختم ہوئے تو سنجے سارے کاغذ کریم کے حوالے کرتا کہنے لگا، تمہاری بات بالکل درست ہے، اگر ملک کی ترقی اور عوام کی بہبود کے لیے اٹھائی ہوئی آواز کو ضبط نہ کیا جائے تو پھر وہ دوزخ کیسی ہوئی؟ ہاں میاں، تم نے جو کچھ لکھا ہے وہی سچ ہو رہا ہے، کریم نے کہا اور ہنسنے لگا۔ ادیب تو میاں خود پیغمبر ہوتا ہے۔ موسم بدل چکا تھا۔ پچھلے موسم گرما میں شیرین اور سنجے نے جو پودے لگائے تھے انہیں نئے موسم نے نئی ہریالی پہنا دی تھی۔ موتیے کے پتوں میں کوئی کوئی سفیدی کلی نظر آنے لگی تھی، آڑوں پر کوئی کوئی نیا پھول اور انار کے پودے پر گہرے سرخ پھول۔
لیکن زندگی کے جس گوشے سے وہ گہرا کالا بادل اٹھا تھا کہ جس نے یہ افواہ پھیلائی تھی کہ سنجے کا ناول ضبط ہو جائے گا، ابھی تک سب کے سروں پر منڈلا ہوا تھا۔ در اثنا ایک اور گوشے سے ایک دوسری گرج کے ساتھ ابر کی فوج نے ہلہ بول دیا۔ کریم نے شام کے وقت شیرین کو اشارے سے بلا لیا اور کہا، چاچا فیتا تمہیں بلا رہا تھا، تم چلو میں بھی آ رہا ہوں۔ اور جب شیرین اس کے گھر کی طرف چل دی، کریم اس کے پیچھے پیچھے تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کے ساتھ جا ملا اور کہنے لگا، فیتے کے گھر نہیں، میرے ساتھ چلے آؤ۔ وہ دونوں گلی کے پہلو والی دیوار کے ساتھ ہو کر جب پچھلے کھنڈروں تک پہنچ گئے تو کریم نے کہا، تم سے کچھ کہنا ہے، لیکن گھر کے کسی فرد کے سامنے کہنا ممکن نہ تھا۔ کریم کھنڈروں کی ایک دیوار سے لگے ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور شیرین سے بھی بیٹھ جانے کو کہا اور بولا، یہ میں جانتا ہوں کہ تم جھوٹ نہیں بولتی، لیکن جو کچھ بھی تمہارے من میں ہے وہ مجھ سے مت چھپانا، مجھے سچ سچ بتا دو کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ کیا بات ہو گئی ابا؟ میرے من میں کچھ نہیں، تم ایک ہی بات پر اڑی ہوئی ہو کہ مشین لگانی ہے، لیکن وہ تو تمہارا ہی خواب ہے ابا، تاج پریس کا۔ میرا تو ہے، لیکن تم جو کہتی ہو کہ مشین تم چلاؤ گی، وہ کیوں لڑکیاں مشین نہیں چلا سکتی؟ وہ بات نہیں، لیکن تم نے اس دن کہا کہ ابا مشین لگا دو، پھر میں تم سے زندگی میں کچھ نہیں مانگوں گی۔ ہاں کہا تھا۔ تم عمر بھر مشین چلاؤ گی؟ ہاں میں تاج پریس چلاؤں گی، لیکن جب تم نکاح کر کے چلی جاؤ گی تو تاج پریس کیسے چلے گی؟ شیرین پل کے لیے چپ ہو گئی، پھر کہنے لگی، ابا تم نے کہا نا سچ کہنا، اس لیے سچ کہتی ہوں کہ میں نکاح نہیں کروں گی۔ کریم چپ ہو کر شیرین کی طرف دیکھتا رہا، جیسے پل کے لیے رینگتے اندھیرے میں اس کے نقوش صاف واضح نظر نہیں آ رہے تھے۔ پھر کہنے لگا، تم جانتی ہو آج صبح مولوی میر محمد نے مجھے بلا کر کیا کہا تھا؟ کیا؟ تمہارے نکاح کی بات کرتا تھا، لیکن اس سے کس نے کہا تھا نکاح کرنے کو؟ کریم کسی سوچ میں کھو گیا، پھر کہنے لگا، وہ بھی میں تمہیں بتا دوں گا، لیکن پہلے تم مجھے بتاؤ کہ تم نکاح کیوں نہیں کرو گی؟ شیرین نے کچھ دیر جواب نہیں دیا، پھر ہنسنے لگی، سیدھی سی بات ہے، مجھے تاج پریس جو چلانا ہے۔ کریم نے اپنا ہاتھ شیرین کے سر پر رکھ دیا اور کہا، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ جو کچھ تمہارے من میں ہے وہ مجھ سے مت چھپانا۔ شیرین باپ کے منہ کو تکنے لگی اور اپنے سر پر رکھے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں سے ذرا سرکاتے ہوئے کہنے لگی، اس کا مطلب ہے تم مجھے اپنی قسم دلا رہے ہو؟ کریم نے لڑکی کے رد عمل کو سمجھ لیا تھا، کہنے لگا، چلو یوں ہی سمجھ لو، میں بھی اپنی قسم دے دوں کہ یہ بات مجھ سے نہ پوچھنا تو۔ کریم کو لگا کہ لڑکی اپنی عمر سے زیادہ بڑی ہو گئی ہے، کہنے لگا، بیٹا لڑکیاں جب جوان ہو جاتی ہیں تو ایک طرح سے وہ برابر کی ہو جاتی ہیں، پھر لڑکوں لڑکیوں سے وہ رشتہ نہیں رہتا، پھر ماں باپ بھی ان کے دوست ہو جاتے ہیں۔ پھر میری قسم کھاؤ کہ تم کسی سے نہیں کہو گے۔ نہیں کہوں گا، کسی کو بھی نہیں۔ اگر یہ بات مجھ سے پوشیدہ ہوتی تو میں گھر میں ہی بیٹھ کر تیری اماں کے سامنے ہی تجھ سے پوچھ لیتا۔ میں اماں کی بات نہیں کرتی، یہ میں جانتی ہوں کہ تم اسے نہیں بتاؤ گے۔ پھر اور کسے؟ تم کبھی اپنے دوست کو بھی نہیں بتاؤ گے؟ سنجے کو؟ ہاں، اگر تم کہو گی تو نہیں بتاؤں گا۔ شیرین پھر چپ ہو گئی۔ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں آیا؟ کریم نے کہا تو شیرین جلدی سے بول پڑی، ابا مجھے صرف تم پر ہی تو اعتبار ہے اور کسی پر نہیں۔ پھر بات یہ ہے کہ نہ کوئی میری غلطی نہ کسی اور کی غلطی، تو اللہ میاں سے ہو گئی ہے، شیرین کہہ گئی، لیکن پھر جانے اپنے ہی الفاظ سے کچھ گھبرا گئی اور کہنے لگی، چلو گھر چلیں، آج نہیں پھر کبھی بتاؤں گی۔ نہیں شیرین، کریم اٹھا نہیں، کہنے لگا، بستی والوں نے دو ٹوک فیصلہ مانگا ہے، ورنہ مجھے ڈر ہے وہ کوئی اچھی بری حرکت نہ کر بیٹھیں۔ اس سے پہلے فیتے نے بھی شیرین کو اسی طرح کو کسی بات کا احساس دلایا تھا، اس لیے وہ زیادہ حیران نہیں ہوئی تھی۔ کہنے لگی، ابا ہم کسی اور جگہ جا کر رہ سکتے، مجھے یہاں کے لوگ اچھے نہیں لگتے۔ کریم کے اندر سے ایک درد اٹھ کر اس کے ہونٹوں پر آ گیا، تم یہ بھول گئی ہو کہ غریبوں کے لیے ساری بستیاں ایک جیسی ہوتی ہیں؟ لیکن انہیں ہم سے کیا شکایت ہے، ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ ابا تم بھی ان سے ڈرتے ہو؟ شیرین نے یہ کہا تو کریم نے اس کے سر کے گرد بازو حائل کر کے اسے اپنے گھٹنوں سے لگا لیا، کہنے لگا، میں اپنے لیے نہیں ڈرتا، لیکن اگر سنجے کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ شیرین نے باپ کے گھٹنوں سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، میں جب بھی تم سے کہتا ہوں کہ تم مجھے اپنے دل کی سچی بات بتا دو، کریم نے کہا تو شیرین نے پھر آہستہ سے سر اس کے گھٹنوں سے ٹکا دیا، کہنے لگی، اللہ میاں سے یہی غلطی ہو گئی کہ اس نے مجھے شیرین بنا دیا، میتا نہیں بنایا۔ کریم کے رگو ریشے میں پھر ایک دوزخ دوڑ گئی، کہنے لگا، اگر وہ تم سے نکاح کرنے پر تیار ہو جائے تو؟
شیرین کی ساری جان اس کی آنکھوں میں سمٹ آئی اور وہ باپ کے منہ کو تکنے لگی۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ پتہ نہیں، کریم کی آواز سوچوں میں ڈوبتی کہیں اور کہنے لگی۔ بستی والے کہتے ہیں کہ یا تو شیرین کا کہیں نکاح کر دو یا سنجے سے کہو اپنا مذہب بدل لے اور شیرین سے نکاح کرے۔ نہیں ابا نہیں، شیرین نے جیسے تڑپ کر کہا۔ میں کب کہتی ہوں، کریم نے جلدی سے کہا۔ اسے تو یہ بات کہنا بھی کفر ہے، میری زبان نہ کٹ جائے گی یہ بات کہتے۔ اور کریم کو سوچتا ہوا شیرین سے کہنے لگا، لیکن ایک بات بتاؤ، تم نے خود ہی یہ سوچا ہے یا سنجے کو بھی بتایا ہے؟ نہیں ابا نہیں، اسے تمہارے دل کا حال معلوم نہیں، کریم نے پوچھا۔ نہیں، پھر میں اسے کیا کہہ سکتا ہوں؟ کریم چپ سا ہو گیا۔ لیکن میں نے کب کہا ہے کچھ کہنے کے لیے؟ شیرین نے کہا تو۔ کریم سوچ میں پڑ گیا۔ اگر اسے تم سے کوئی لگاؤ نہیں، پھر تم عمر بھر کیا کرو گی؟ پریس چلاؤں گی، شیرین نے کہا تو کریم کو آنسو بڑی ہنسی آ گئی۔ منہ سے نکلا، پاگل لڑکی، تم پر گئی ہوں ابا۔ شیرین ہنس پڑی۔ اس نے اور کچھ نہیں کہا، لیکن کریم کے لیے وہ اپنی بات سے بہت کچھ کہہ گئی تھی۔ ساری بات کریم کے دل میں طرح طرح کے خیالات ستاروں کی طرح طلوع ہوتے اور ڈوبتے رہے۔ رت بدل گئی تھی، لیکن ابھی کسی نے چارپائیاں باہر نہیں نکالی تھی۔ سبھی اپنی اپنی کوٹریوں میں سوئے ہوئے تھے، لیکن کریم باہر آنگن میں چارپائی ڈال کر لیٹ گیا تھا۔ اس نے گھر میں برکت اور نعمت سے کوئی بات نہیں کی تھی، اس لیے وہ دبے پاؤں چارپائی سے اٹھتا اور بیٹھتا رہا اور کسی کو اس کے کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ صرف شیرین نے نصف شب کو اٹھ کر باہر باپ کے پاس آ کر دھیرے سے کہا، ابا تم میری فکر نہ کرو، آرام سے سو جاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے تمہاری فکر نہیں ہے لڑکی، لیکن یہ لوگ کئی ان میں شریف بھی ہیں، لیکن کئی بڑے حرامزادے۔ کریم نے اپنا منہ بند کر لیا۔ لڑکی کے سامنے اس کی زبان پر آئی گالی شرمندہ ہو گئی۔ مجھے بھی گلی سے گزرنا اچھا نہیں لگتا، ابا تم اس عقبی دیوار میں ایک دروازہ نکال دو، عقبی جانب تو کوئی نہیں رہتا، خالی جگہ ہے، وہ بھی ادھر سے۔ کہتے کہتے شیرین کچھ شرما گئی۔ ان باتوں سے کچھ نہیں ہوتا بیٹی، آباد گلی میں تو پھر 4 آدمی ہوتے ہیں، پچھلی طرف سے گزرتے کو خواہ کوئی آرام سے ذبح کرتے۔ کریم نے کہا تو شیرین کا منہ ٹوٹے تارے جیسا ہو گیا۔ جاؤ تم جا کر سو جاؤ، نہیں تو دونوں جاگ پڑی تو باہر آ جائیں گی۔ شیرین دوبارہ کمرے میں چلی گئی، لیکن کریم کی رات برس بھر لمبی ہوتی نظر آ رہی تھی کہ گزرنے میں ہی نہ آتی۔ پوپ اٹھتے ہی شیرین کو جگا کر اس نے چائے پی اور سائیکل نکالتا کہنے لگا، اماں سے کہہ دینا آج علل صبح ہوئی کو کام تھا۔ ابا شیرین چوکھٹ کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس کی طرف دل نہیں مانتا، یوں ہی اس کے پاس جا کر بیٹھوں گا، لیکن اسے یہ بات نہ کہنا۔ کریم نے اس بات میں سر ہلا دیا اور چلا گیا۔ سڑک پر بڑی دور تک وہ سائیکل کو تیزی سے چلاتا رہا، لیکن پھر بریک لگا کر سائیکل سے اتر گیا۔ کچھ دیر تک سائیکل کا ہینڈل تھامے پیدل چلتا رہا، لیکن سنجے کے گھر والا موڑ قریب آیا تو پاؤں بالکل منجمد سے ہو گئے۔ یا خدا، کون سا وقت آ گیا ہے؟ کریم کے منہ سے نکلا اور وہ سوچنے لگا۔ دنیا بھر کی باتیں اس سے کر لیتا تھا بلا جھجک، اپنے دل کی وہ باتیں بھی جو اور کسی سے نہیں کر پاتا تھا، اور پاؤں کی طرح اس کی سوچ بھی تھم گئی۔ لیکن یہ بات اسے کیسے کہہ پاؤں گا؟ کریم نے سائیکل واپس موڑ لی، لیکن ابھی طے کی ہوئی مسافت کو دوبارہ طے کرتا سوچنے لگا، میں اسے کچھ بھی چھپا کر نہیں رکھ سکتا۔ اگر دنیا دشمن ہو گئی ہے تو اگر اسے نہیں کہوں گا تو اور کسے کہوں گا؟ کریم نے پھر ایک رو میں آ کر سائیکل موڑ لی، لیکن سوار نہیں ہوا، اسی طرح اپنے ہاتھ سے تھامے پیدل چلتا رہا۔ وہ موڑ بھی کاٹ لیا جہاں سامنے سنجے کے کمرے والی عمارت تھی، لیکن کریم کے پاؤں ٹک نہیں رہے تھے۔ عمارت کی بیرونی دیوار کے ساتھ سائیکل کو سہارا دیتا وہ رک گیا۔ شیرین والی بات اپنے منہ سے کیسے کہوں گا؟ اگر اسے ناگوار لگا تو وہ پھر بلا پسو پیش گھر میں نہیں آیا کرے گا۔ کریم کو لگا شکر ہے اس نے یہ بات اپنے منہ سے نہیں نکالی۔ خود پر حیرانی بھی ہوئی کہ وہ کس طرح لڑکی کی آبرو والی بات کہنے کے لیے آ گیا تھا۔ یہ بھی خیال آیا، اگر بات منہ سے نکل جاتی تو سنجے کو بھی وہ عجیب مشکل میں ڈال دیتا۔ وہ شاید دوستی کا لحاظ کر کے ہاں کہہ دیتا، لیکن بات اچھی نہ ہوتی۔ اور کریم جلدی سے لوٹ کر ساتھ والی سڑک پر ہو لیا، اور اسی طرح اس کے منہ سے نکلا، یا خدا، کون سا وقت آ گیا ہے؟ میں اپنے سنجے کے گھر کے پاس سے چوروں کی طرح لوٹ رہا ہوں۔ کریم کو اگلے لمحے اپنی بیٹی پر غصہ آ گیا۔ نصیب و جلی، تم نے یہ دل کو کون سا روگ لگا لیا ہے؟ لیکن بیٹی کو نصیب و جلی کہہ کر اس کا اپنا منہ گویا کڑوا ہو گیا تھا۔ پھر بیٹی پر ایک کونا فخر بھی ہوا کہ اس کے دل میں کیسی گہرائیوں کو چھوا ہے۔
اسے کل شام والے شیرین کے وہ الفاظ یاد آئے، تم پر گئی ہوں ابا، اور کریم کا دل اس کے لیے ابل پڑا۔ کریم نے ایک پل کے لیے وجد میں آ کر شیرین اور سنجے کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لا کر دیکھا، لیکن اگلے لمحے اپنی سوچ کو لگام دے دی۔ آدمی کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے، اس کی دوستی نصیب ہو گئی بڑی بات ہے، اب میں اسے آگے کیا سوچ رہا ہوں۔ کریم دھیمی رفتار سے سائیکل چلا کر شہر کی طرف چل دیا۔ ابھی کام کے اوقات میں کچھ وقفہ تھا، لیکن گھر واپسی کا وقت نہیں تھا۔ پریس کے باہر والے بازار میں بیٹھ کر اس نے ایک پیالہ چائے اور پی اور پھر پریس چلا گیا۔ آج کریم کی زندگی کا پہلا دن تھا جب وہ اپنے کام پر توجہ مذکور نہ کر سکا، رہ رہ کر دھیان پڑ جاتا۔ ایک بار یوں بھی ہوا، ایک فرما مشین پر چڑھا کر اس نے 2000 کاغذ نکالنا تھا، لیکن 1000 چھاپ کر ہی فرما اتار دیا۔ صرف یہی غنیمت ہوئی کہ فرما کھول کر کسی نے ٹائپ کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کر لیا کہ اتنے میں کریم کو غلطی کا احساس ہوا اور اس نے دوسری بار فرما مشین پر چڑھا لیا اور باقی ماندہ کاغذ چھاپ لیے۔ شام کو چھٹی کے بعد جب اس نے گھر جانے کے لیے سائیکل اٹھائی تو پاؤں کے آگے پھر چوراہا آ گیا۔ پاؤں اپنے آپ سنجے کے کمرے کی طرف مڑتے بھی تھے اور راستے سے اجتناب بھی چاہتے تھے۔ گھر پہنچا تو اس کے کانوں کو اعتبار نہ آیا۔ شیرین کے کمرے سے بہت دھیمی لے میں گانے کی آواز آ رہی تھی۔ کریم نے آگے بڑھ کر دروازے سے اندر جھانکا۔ شیرین اس کے دیے ہوئے قصوں کی اردو زبان میں نقل بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ قصے کے اشعار گنگنا رہی تھی۔ کھیڑیاں دی مہندی میلی مٹیالی بے رنگ، رانجے دی سچی صادق گاڑی سرخ۔ اگلا دن بھی بیت گیا، اس سے اگلا دن بھی۔ کریم نہیں آیا تو اس شام سنجے اس کی طرف چلا گیا۔ گلی مڑتے ہی فیتے کا گھر تھا۔ سنجے نے دیکھا وہ ڈیوڑی میں کھڑا اسے اشارے سے اندر بلا رہا ہے۔ سنجے ڈیوڑی میں داخل ہوا تو فیتے نے بیرونی دروازہ بند کر لیا۔ تمہارا انتظار کر رہا تھا، کل بھی 2 گھنٹے کھڑا رہا، کل تم آئی نہیں، کیا بات ہے؟ کریم ٹھیک تو ہے؟ سنجے نے فیتے کی طرف دیکھا، ایک تشویش سی اس کے چہرے پر تحریر تھی۔ فیتے نے آنگن میں بچھی چارپائی پر بیٹھتے اور سنجے کو بٹھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے لیکن گھبرایا ہوا ہے۔ سنجے کو بہت استحجاب ہوا۔ کوئی فکر والی بات تھی تو پہلے میرے پاس آتا یا سلامت کے ہاتھ پیغام بھجواتا۔ میں نے اس سے کہا کہ جا کر تم سے بات کرے، لیکن خاموش ہو گیا۔ فیتے نے کہا تو سنجے نے تشویش سے پوچھا، لیکن بات کیا ہوئی ہے؟ یہ اب میں بھی کیا کہوں، اسی لیے تو وہ تم سے ملنے نہیں گیا کہ وہ تم سے کیا کہے گا، کل سے منہ سر لپیٹ کر گھر میں پڑا ہے۔ سنجے نے اندازہ سا لگا لیا، پوچھنے لگا، کوئی ہندو مسلمان کا سوال ہے؟ اور میاں چھوٹے لوگوں کے سوال ہی کیا ہوتے ہیں، یہ غریبوں کو خدا کی مار ہوتی ہے۔ بڑے بڑے امیروں کے گھر میں تو لوگ مل جل کر کھاتے ہیں، مل کر بیٹھتے ہیں، کوئی کسی کی طرف دیکھتا نہیں، کسی سے کچھ پوچھتا نہیں۔ فیتا کہہ رہا تھا اور سنجے اسی لمحے چارپائی سے اٹھتا کہنے لگا، بس اتنی سی بات تھی، وہ مجھ سے آ کر کہہ دیتا، کاموں کا کیا ہے، یہاں نہیں تو شہر میں کسی اور جگہ جا کر لیں گے۔ فیتے نے بازو سے تھام کر سنجے کو پھر بٹھا لیا، کہنے لگا، صرف اتنی ہی بات نہیں، اپنی لڑکی ہے نا شیرین، محلے کے معتبر مل کر اس کا نکاح کرنے پر زور دے رہے ہیں اور اس نے صاف انکار کر دیا ہے۔ لیکن تم تو کہہ رہے تھے ہندو مسلمان کا سوال ہے، اب بیچ کی بات کا تو پتہ نہیں چل رہا، کل سے برکت اور نعمت بھی اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں اور لڑکی روئے جا رہی ہے۔ فیتے نے کہا تو سنجے پھر چارپائی سے اٹھتا کہنے لگا، میں خود جا کر کریم سے پوچھتا ہوں کیا بات ہے۔ فیتے نے اس کا بازو تھام لیا اور بولا، وہاں سب کے درمیان بیٹھ کر کیا پوچھو گے، میں کریم کو یہاں بلا لاتا ہوں۔ سنجے لمحے بھر کے لیے ٹھٹک گیا، پھر کہنے لگا، اچھا پچھلی طرف مینار والی سمت اسے بھیج دو، میں وہاں اس کا انتظار کرتا ہوں۔ فیتا کریم کے گھر کی طرف چل دیا اور سنجے سائیکل لے کر مینار والے عقبی کھنڈروں کی طرف چلا گیا۔ کریم جب آیا، سنجے نے اس کا بازو تھام کر اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا اور کہا، پھر مشکل وقت میں تم نے اپنے یار کو کسی قابل نہیں سمجھا، میں شرمندہ ہوں، مجھے خود ہی آنا چاہیے تھا۔ اور کریم نے ایک پتھر پر بیٹھتے ہوئے کہا، لیکن ساری بات ہی بہت الہڑ سی ہے، توفیق ہو تو جی چاہتا ہے اس بستی سے نکل جاؤں۔ سنجے ہنس پڑا، میاں اگر سچ مچ سوچنے لگیں تو اس دنیا سے نکل جانے کو جی چاہتا ہے۔ تم بتاؤ کون سی جگہ ہے جہاں آدمی خود جیتا ہے اور دوسروں کو جینے دیتا ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے، کریم نے آہستہ سے کہا، ہر جگہ حرام کے تخم رہتے ہیں یار، دنیا میں کئی بڑے بڑے ادیب ہیں، لوگوں نے ان کو جلال وطن کر دیا، خیر جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ تم بات تو بتاؤ۔ بات تو وہی ہے جو نہ کبھی ختم ہوئی ہے نہ ہوگی، جس سے روتا روتا ہوا بلے شاہ بھی چل بسا۔ اور کریم کہنے لگا، جی چاہتا ہے میں بھی اسی کی طرح گلیوں میں اونچی آواز میں گاؤں،
ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ रामदास के फतेह मोहम्मद ऐवी कदीमी शोर। संजय ने करीम के कंधे पर हाथ रखा। लेकिन रामदास की और फतेह मोहम्मद की यारी को इस शोर से क्या फर्क पड़ता है? यहाँ बस्ती में ना मिलेंगे, बस्ती से बाहर मिल लेंगे। नहीं, वो तो फर्क नहीं पड़ता, करीम कहता कहता चुप हो गया। और दूसरी बात क्या है? फीता कुछ और भी कहता था। संजय ने पूछा तो करीम ने सर झुका लिया और कहा, वो बात बहुत मुश्किल है। संजय हंस दिया। अच्छा, अगर बहुत मुश्किल है तो आओ हम सब जलाल वतन हो जाएं। करीम ने बात की तहमीद बांधी। अपनी शिरीन ने एक ही रट लगा रखी है, मशीन लगानी है और मोहल्ले ने कवारी लड़की को जीने नहीं देना। संजय कुछ देर सोचता रहा, फिर कहने लगा, करीम मियाँ, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं शिरीन से कुछ देर बातें कर लूँ। वो तो अगर तुम कहो तो अभी बुलवा लेता हूँ, खुद जाके ले आता हूँ, लेकिन वो तुम्हें कुछ बताएगी नहीं। नहीं, मुझे यकीन है बता देगी। संजय ने कहा तो करीम कहने लगा, मैं उसे जानता हूँ, वो मुझसे नहीं बोलेगी। संजय ने करीम का हाथ थामकर उसे बिठाया और कहा, अगर मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई तो तुम्हें पसंद ना आई हो तो मुझसे वादा करो कि गजब नहीं करोगे। करीम ने कहा, कुछ नहीं, सिर्फ वादा करके हाथ आगे बढ़ा दिया। करीम चला गया तो संजय ने खंडरों की एक दीवार पर हाथ रखकर यूं आंखें मूंद ली जैसे उन खंडरों की आबाद लम्हों की कोई आवाज सुन रहा हो। दीवारें पत्थरों की थी, टूटी फूटी, सदियों से खड़ी हुई। संजय ने उसे आहिस्ता आहिस्ता हथेली से छुआ। उसके फसूदा जरे हथेली से लग गए तो संजय ने वो हथेली अपनी पेशानी से छू ली। पेशानी एक गुना एहतराम से हम हुई, जैसे उम्र रसीदा मिट्टी को प्रणाम कर रहा हो। करीम जिस वक्त शिरीन को साथ लेकर आया, अंधेरा कुछ और गहरा हो गया था। शिरीन ने दूर से संजय को नहीं देखा, वो बहुत करीब आ गई थी। जिस वक्त उसने देखा तो उसके सारे बदन पर एक हल्की सी कपकपी तारी हो गई। फिर शिरीन ने एक शिकवे के से अंदाज में बाप की तरफ देखा, जिसने रास्ते में उसे कुछ नहीं बताया था, और करब जवार की तन्हाई को देखते हुए उसे एक नई तशवीश ने घेर लिया। अब्बा, तुमने कहा था यहाँ खतरा। शिरीन ने संजय की तरफ हाथ बढ़ाकर ये बात कही तो संजय समझ गया। पूछने लगा, किसे? मुझे? लेकिन अब तो हम एक साथ हैं, मैं जो यहाँ खड़ा हूँ, करीम ने कहा और जरा दूर हटने लगा। तुम यहीं बैठो यार, जाने की जरूरत नहीं, जो पूछना है वह तुम्हारे सामने पूछूंगा। संजय ने कहा तो करीम जरा हटकर एक पत्थर पर बैठ गया। शिरीन को भी एक चौड़े पत्थर पर बैठने का इशारा करते हुए संजय ने कहा, तो यहाँ अकेले इंसान को खतरा होता है। शिरीन को लगा कि संजय ने बात समझी नहीं, कहने लगी, उस तरफ नहीं, लेकिन मजहब की बना पर। तो अकेले मजहब को खतरा होता है। संजय हंसने लगा तो जरा फासले पर बैठे करीम की हंसी निकल गई। संजय कह रहा था, फिर तो जैसे दो आदमी मिलकर चलते हैं खतरे से बचने के लिए, दो मजहब भी मिलकर चलने चाहिए खतरे से बचने के लिए। शिरीन ने नजर उठाकर संजय की तरफ देखा, आंखें एक अजीब प्रस्तिश से भर आई। संजय शिरीन के सामने वाले ऊंचे नीचे पत्थरों पर बैठता कहने लगा, फिर कच्चे अल्फाज को सचमुच पकाना है। हाँ, शिरीन ने कहा, लेकिन मैं प्रेस की बात नहीं कर रहा। शिरीन ने फिर निगाह भरकर सामने देखा, जैसे पूछ रही हो, फिर और कौन सी बात? जिंदगी में और भी लफ्ज होते हैं, बहुत कच्चे, वो भी किसी आग में पकने होते हैं। संजय ने ये कहते हुए शिरीन की तरफ देखा और कहा, मोहब्बत, शादी, रिश्ता, ये सब चीजें भी होती हैं कच्चे अल्फाज को पकाने के लिए। शिरीन ने सर झुका लिया, शायद आंखें बढ़ आई थी। धीमे लहजे में कहने लगी, शायद, मगर कई लोगों के अल्फाज हमेशा कच्चे रहते हैं। शिरीन की आवाज संजय के पांव की रगों तक उतर गई। संजय ने हाथ बढ़ाकर शिरीन के हाथ को अपने हाथ में ले लिया और कहा, मैं तुम्हें कबूल नहीं। शिरीन ने सर झुका लिया, इतना कि उसका माथा संजय के हाथों से छू रहा था, लेकिन वो बोली, तुम्हें नहीं कबूल। संजय जब हाथ को आयसा से पीछे हटाने लगा तो शिरीन ने कांपती उंगलियों से हाथ को थाम लिया, ऊपर देखा नजर भरकर और कहने लगी, कुछ अल्फाज गूंगे भी होते हैं। संजय ने शिरीन के कांपते हुए होंठों से छुआ और फिर जरा सी ऊंची आवाज में बोला, करीम मियाँ, तुम्हारी इस गूंगी बेटी को फिर सलाम करता हूँ। संजय अपने हाथ को वापस लेता उठने लगा। शिरीन ने फिर एक बार हाथ थाम लिया, उसकी तरफ देखा, पूछा, बीते हुए कल के प्याले में सचमुच आने वाले कल का पानी पिया जा सकता है? शिरीन अभी इसी तरह पत्थर पर बैठी हुई थी। संजय ने उठकर शिरीन के पास आकर उसे आहिस्ता से अपने पहलू से लगा लिया और देखा, मुझे मालूम था तुम ही माजी के प्याले में मुझे मुस्तकबिल का पानी पिलाओगी। करीम मियाँ, संजय ने फिर आवाज दी। करीम पास आया तो संजय ने कहा, तुम कहते थे ना अदीब पैगंबर होते हैं, सच हो जाता है। देखा,
ناول کا آخری حصہ سچ ہو گیا۔ کریم نے ہتھیلی سے اپنے آنسو پونچھے اور کہنے لگا، میں نے سوچا تھا ننھی تاجی میں شاید ممتاز کی روح ہے، لیکن اس کی روح تو میری شیرین میں ہے۔ ابا، شیرین اٹھ کر باپ کے گلے لگ گئی۔ میں تمہیں کہتی تھی نا، میں تم پر گئی ہوں۔ اور سنجے کی طرف دیکھتی پوچھنے لگی، ناول کا آخری حصہ کون سا؟ دوبارہ جنم والا، جب میرے کردار کو دوبارہ گوشت پوست کا وجود مل جاتا ہے۔ 49ویں دن، سنجے نے کہا تو شیرین کو یاد آ گیا وہ حیات بعد الموت والا۔ سنجے نے شیرین سے نہیں کریم سے کہا، اس زمین پر جنت بھی ہوتی ہے، دوزخ بھی۔ یہی انسان کئی بار مرتا اور پھر جنم لیتا ہے۔ آج تمہاری شیرین نے مجھے نیا وجود دیا ہے، دوبارہ اس زمین پر جینے کے لیے۔ کریم نے سنجے کو گلے سے لگا لیا۔ شروع سے کہا کرتا تھا تم میرے یار بھی ہو، بیٹے بھی، لیکن یہ بات تو میرے خواب سے بھی ماروا تھی۔ اور کریم نے پھر آنکھوں میں امڑتی نمی کو ہتھیلی سے پونچھا اور کہا، آج تم نے شیرین کو جس نئے وجود کا نام دیا ہے اس کا یہی نام رکھ لو، یا اور اسے ہندو بنا کر۔ سنجے نے کریم کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں میاں، مذہب بدلنے والی بات نہ میں کروں گا نہ شیرین۔ ابھی کہا تھا نا، جیسے دو آدمی مل کر چلتے ہیں خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے، اسی طرح مذہبوں کو بھی مل کر چلنا چاہیے خطرے سے بچنے کے لیے۔ یہ ممکن ہے؟ شیرین نے پوچھا تو سنجے ہنس دیا۔ ہاں، ہمارے دوزخ کا یہ قانون بہت عمدہ ہے۔ شیرین بائیں جانب سے، سنجے دوسری طرف، کھنڈروں کی طرف سے بستی کی طرف مڑتے ہوئے کریم کو لگا آج اس کی آگوش بڑی ہوئی ہے۔ بستی والے، ایک بار کہا تو سنجے ہنس دیا۔ وہ 49ویں دن کی سوگات بھی تو بددعا ہے۔ دھرتی پر دوبارہ جنم لینے کا مطلب یہی تو ہوتا ہے، نئے سرے سے جدوجہد۔ ابھی تو تاج پریس کھولنا ہے، ابھی تو شاید ناول کو بھی ضبط ہونا ہے، لیکن یہ تو روزانہ کے سورج کے لیے بادلوں جیسی بات ہے۔ ختم شد۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کے لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔